Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel मैं अपनी वफाएं देता हूँ by लारेब मोमिन. So let's get started. हॉल में दाखिल होते ही इसके पैर गोया ज़मीन ने पकड़ लिए. जब ही तो वो बुत बना खड़ा अपने बॉस तुफैल हमादी को देख रहा था, जो इसकी फैमिली के अफराद के दरमियान गिरे बैठे बातों में मसरूफ़ थे. बॉस के और इसके घर वालों के अंदाज़ बता रहे थे कि वो सब आपस में कितने बेतकल्लुफ़ हो चुके हैं. और मियाँ रोशान, स्टैचू क्यों बने हैं आप? और कबल इसके वो कुछ सोचता समझता या हैरान होता, अमान भाई ने आवाज़ लगाई, ये बॉस मेरे घर में क्यों और कैसे? वो सोचता हुआ इनके करीब आ रुका. ये है हमारी फैमिली का सबसे छोटा चिराग रुशान बेग, दादाजी ने तारुफ करवाया. चिराग छोटा है मगर रोशनी सर्च लाइट जितनी है और करंट भी 440 वॉट का मारता है. कभी कभी मूड में हो तो करंट मारे बगैर भी बात कर लेता है. भाइयों के शरीर जुमले आए थे दादाजी के तारुफ के साथ. मैं जानता हूँ रोशान को, हम एक साथ काम करते हैं. बॉस ने इनकसारी दिखाई. ये मेरे बॉस हैं. इसे फ़ौरन से पेशतर कहना ज़रूरी समझा कि मुबादा वो सब लोग मज़ीद फ्री ना हो जाएं बॉस से, मगर इसके कहने का खातिर ख्वाह असर ना हुआ क्योंकि ज़ीशान भाई बड़े शान से फरमा रहे थे. तुम ना भी बताते तब भी हम इन्हें ही बॉस समझते कि तुम्हारी सूरत ही ऐसी है कि तुम्हें कोई अहमक ही बॉस समझे. उन्होंने हंसते हुए इसे अपनी जानिब खींच लिया. वॉट रबिश. हस्बे आदत वो बुरा समूह बनाकर बोला. ये यहाँ कैसे पहुँच गए? ज़ीशान ने सोचते हुए इनके पास ज़ीशान से पूछता हुआ वो इनके पास बैठ गया. दादाजी की बदौलत, इमरान भाई ने बताया. ये कारनामा दादाजी ही कर सकते थे, वरना कहाँ मिस्टर तुफैल हमादी और कहाँ मेरी फैमिली. चोचू का मुरब्बा. हस्बे आदत वो चिड़चिड़ा हो रहा था. और इस चोचू के मुरब्बे के तुम सबसे छोटे और हॉट चोचू हो. क्यों भाइयों? ईमान भाई स्टार्ट ले चुके थे. प्लीज़ बॉस के सामने मेरा फालूदा मत बनाइए. बबुआ शबुआ कहकर अम्मी कहती हैं काफ़ी है. आप लोगों को अम्मी बनने की ज़रूरत नहीं. यार कभी तो मिर्ची खाए बगैर बोला करो. तीनों भाइयों पर इसकी चिड़चिड़ाहट का कोई ख़ास असर ना हुआ. यार यह तो उम्र भर मिर्ची चबाता रहेगा, वो भी कोल्हापुरी. हाँ यह तो तय है कि मौसूफ पैदा जो कोल्हापुर में हुए थे. यार चचा जान ने भी पता नहीं क्या सोचकर इसकी पैदाइश के वक्त चची जान को कोल्हापुर इनके मैके भेज दिया. ना भेजते तो हमारी ही तरह मियाँ रोशान भी मुंबई में पैदा हुए होते और हमारी ही तरह मीठी मीठी जुबान बोल रहे होते. हस्बे साबिक तीनों भाई इसे निशाना पर रख चुके थे. ये तुम चारों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? दादाजी ने टोका. कुछ नहीं दादाजी, हम तो रोशान को बता रहे हैं कि. दादाजी मैं पूछ रहा था कि सर यहाँ कैसे? इसे तेज़ी से अमान भाई की बात काटी कि कभी यकीन था वो फजूल ही हाँकेंगे. क्यों भाई, क्या आपको अच्छा नहीं लगा हमें अपने घर देकर? दादाजी के बजाय तुफैल हमादी पूछने लगे. नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस हैरान हूँ. अब की बार वो मुस्कुराया. हैरानी दूर कर लो कि अब हम अक्सर आएंगे यहाँ पर, वो बोले थे. हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आया करो बेटे, तुम्हारा ही घर है. दादाजी कहने लगे. जैसे मेरे 3 बेटे वैसे ही चौथे तुम हो, समझ लो. ये लें म्यूनिसिपल स्कूल के पेंशन ब्रदर टीचर चले हैं अरबपति तुफैल हमादी को बेटा बनाने. वो बुदबुदाया. साथ ही तुफैल हमादी की तरफ देखा जो दादाजी को थैंक्स कह रहे थे. शुक्रगुजार तो हम आपके हैं भाई साहब. अगर आज आप अब्बा जी को घर ना लाते तो पता नहीं क्या होता, ये बड़े अब्बू कह रहे थे. ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो सब के सब यूँ बिछड़ जा रहे हैं? वो ठिठका था. भाई रोशान, आज हम इवनिंग वॉक से लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक चकरा कर गिर पड़े और इन भले मानस ने हमें उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, क्लिनिक ले गए और फिर जब हमारे हवास ठिकाने आए तो घर तक भी छोड़ने चले आए. दादाजी तफसील बता रहे थे. इसीलिए मना करती हूँ अकेले ना जाया करें, मगर मेरी सुने तब ना बड़े मियाँ. दादी जान ने लब कुशाई की. क्या हम छोटे बच्चे हैं जो किसी के साथ जाएं? दादाजी बोले. बच्चे नहीं, बुढ़े हैं आप, और आप हमारी बुढ़ी हैं. दोनों शुरू हो चुके थे. ये और हुई. वो सब खिफ़त ज़दा होकर तुफैल हमादी को देखने लगा जो बड़ी दिलचस्पी से दादा दादी की नोक झोंक सुन रहे थे. बकिया हाजरीन के लबों पर भी दबी दबी मगर शौक मुस्कुराहटें थी. सब ही इंजॉय कर रहे थे, बस इसे ही अपने इमेज की फ़िक्र थी. अब कल बॉस ऑफिस में न जाने क्या रिमार्क्स देंगे मेरी फैमिली के बारे में. तुम कहाँ गुम हो मियाँ? इमरान भाई ने चौंकाया.
یہ اچھا نہیں ہو رہا بھیا، وہ میرے باس ہیں اور آپ سب حتیٰ کہ دادا دادی بھی ان کے سامنے شروع ہو گئے۔ وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ ایسی فیملی کا ممبر ہوں؟ ایسی فیملی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، وہ برا مان گئے۔ یہ ہنسی مذاق اور بے تکلفی تو ہماری عادت ہے، اب تمہارے باس اس میں شامل ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ باس تمہارے ہیں، ہمارے نہیں کہ ہم یس سر کی گردان کریں۔ ارمان کہہ رہے تھے۔ ہمیں تو ابھی معلوم ہوا نا کہ تمہارے باس ہیں، ذیشان بولے۔ پہلے بھی پتہ ہوتا تو آپ لوگوں نے یہی کرنا تھا۔ جانتا ہوں میں، وہ چڑھ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے بتایا، تب بھی کسی پر کچھ اثر نہیں، سب بے تکلفی سے باتیں بگاڑنے بیٹھے ہیں۔ اب پتہ نہیں کل آفس میں کیا ریمارک پاس کریں گے، مجھے تو ابھی سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اور کل تم آفس ہی مت جا، ٹینشن ختم۔ بھائیوں پر خاک اثر ہونا تھا، اثر تو خیر کسی پر بھی نہیں تھا اس کے بتانے کا کہ طفیل حمادی اس کے باس ہیں۔ وہ سب تو بہت نارملی انہیں ٹریٹ کر رہے تھے اور طفیل حمادی بھی بہت بے تکلفی سے بیٹھے سب کے درمیان، مگر وہ ان کے رویے سے قطع نظر اپنی ہی الجھن میں تھا کہ کل آفس میں وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے اور وہ انہیں کیا جواب دے کر مطمئن کرے گا۔ وہ کل کے بارے میں سوچتا رہ گیا، مگر بہت سارے دن گزر گئے اور کوئی کل ایسا نہیں آیا کہ مسٹر حمادی اس کی فیملی کا ذکر کرتے۔ انہوں نے سرے سے ذکر ہی نہیں چھڑا، بس معمول کے مطابق کام کرتے رہے اور اس سے کرواتے رہے، اور تب دل ہی دل میں شکر مناتے ہوئے ساری توجہ اپنے کام پر لگا دی۔ اور دن گزرنے لگے جب گاہے بگاہے گھر میں اس کے کانوں میں طفیل حمادی کی آمد کی باتیں پڑنے لگی۔ یار، تمہارے باس نے تو ہماری چوکھٹ ہی پکڑ لی، آج پھر آئے تھے دادا جی سے ملنے۔ یار آخر چکر کیا ہے؟ کبھی بھائیوں کی زبانی تو کبھی دیگر افراد کی زبانی سے طفیل حمادی کی آمد کے بارے میں پتہ چل ہی جاتا۔ یار کوئی بڑا چکر معلوم ہوتا ہے، یہ اس کا باس ہمیشہ اس کی غیر موجودگی میں ہی کیوں آتا ہے؟ امان بھائی کی رگیں جاسوسی پھڑک اٹھی تھی۔ اس دن جب وہ آفس سے لوٹنے کے بعد بیٹھا چائے پی رہا تھا، ہمیشہ کی طرح تینوں بھائی اسے گھیر چکے تھے۔ بتا بے، کیا چکر ہے؟ عمران نے ٹہوکا دیا اور اس کے کپ سے چائے چھلک گئی۔ اس نے قدرے چڑھ کر انہیں دیکھا، جبکہ روما بھابھی کہنے لگی، کیا ہے عمران؟ چائے سے چائے تو پینے دیا کریں، ہمارے ہوتے یہ چین سے نہیں رہ سکتا کیونکہ ہمارا سارا چین اس کے باس نے چرا لیا ہے۔ بتا بے، کیوں آتا ہے تمہارا باس ہمارے گھر بار بار؟ وہ تینوں شروع ہو چکے تھے اور روما بھابھی مسکراہٹ چھپاتی کچن میں چلی گئیں۔ مجھے کیا پتا، ان سے پوچھیں جا کر، اس کے امپلائی سے تو پوچھ رہے ہیں نا۔ ذیشان بڑی بیزار کن طبیعت لے چکا تھا۔ سچی بتا، کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ واٹ؟ وہ خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بدک گیا۔ ہاں بے، بتا، اپنی کوئی کانی کونی لنگڑی لنگڑی بہن تو نہیں تیرے سر مرنا چاہتے؟ امان بھی شروع ہوئے تھے۔ بس یہی کانی کونی کے لائق رہ گیا ہوں میں، وہ بے طرح چڑھا۔ ابے گدھے، تیرے جیسی صورت ہے نا، کانی بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ جب جلتا ہے نا تو ایسے ہی جملے نکلتے ہیں زبان سے۔ اب کہ وہ مسکرایا، کیا کہنے؟ تینوں کی ہنسی کو بریک لگی۔ اور کیا، کسی سے کم نہیں ہوں، بیگ فیملی کا سب سے ہینڈسم بندہ ہوں۔ وہ کالر جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ ابے رک، سن تو، بھائیوں نے پکڑ کر بٹھایا۔ یہ افواہ اڑائی کس نے؟ بول۔ آپ کی بیویوں نے، جو خیر سے میری قابل احترام بھابیاں ہیں۔ اب وہ ہنس رہا تھا۔ یار، ہماری بیویوں کی نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے، ہمیں خبر نہیں۔ عمران بھائی کو اچھی خاصی فکر لاحق ہوئی۔ شادی سے پہلے نظر کمزور تھی، یوں ہی تو نہیں قبول ہے کہہ کر تینوں کے ساتھ چلی آئیں۔ وہ اب تینوں کی کھچائی کر رہا تھا۔ یار یہ تو استاد نکلا۔ امان بھائی کی ہنسی شروع ہو چکی تھی۔ نہیں یار، سچی بتا، تیرے باس کے چکر ہمیں چکرا رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، مجھے تو آپ لوگوں سے معلوم ہوا، باس سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ان کا رویہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کبھی میرے گھر آئے ہی نہیں اور نہ میرے فیملی ممبر سے ملے ہو۔ وہ بتانے لگا، یار ہمارے دادا جان کی باغ و بہار طبیعت کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ اور کیا؟ عمران نے رائے دی۔ ہاں ہو سکتا ہے، وہ بولا۔ نہیں یار، مجھے تو اور ہی چکر لگتا ہے۔ امان مطمئن نہیں تھے۔ تو آپ چکراتے رہیے۔ وہ ہنستا ہوا اٹھ گیا اور چکرائے محض امان نہیں تھے بلکہ پوری فیملی کے ساتھ وہ بھی بری طرح چکرا گیا، جبکہ طفیل حمادی نے اسے یعنی روشان بیگ کو اپنی بیٹی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ میں نہ کہتا تھا، ضرور کوئی چکر ہے۔ بتا بے، تھا نہ چکر؟ امان ہی نہیں، باقی دونوں بھائی اور بھابیاں بھی اسے گھیر چکے تھے۔ اس شام جب وہ آفس سے لوٹا، کیسا چکر؟ ابے بن مت بے، سیدھی طرح سے بتا، کب سے ٹانکا بھیڑا ہے باس کی بیٹی سے؟ ذیشان بھائی کہنے لگے۔ واٹ؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔
بھائی آپ ایسا سمجھتے ہیں مجھے؟ تم ہو ہی ایسے، سمجھتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ عمران بولے۔ ہاں اور کیا، امان نے بھی تائید کی۔ کوئی مجھے پوری بات بتائے گا؟ اس سے بیچارگی سے بھابھیوں کی طرف دیکھا جو لبوں پر دبی دبی مسکراہٹیں لیے بیٹھی تھیں۔ مسٹر طفیل حمادی نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں پرپوز کیا ہے، روما بھابھی نے بتایا۔ واٹ؟ وہ اچھل پڑا۔ ابے بن مت، عمران نے ہاتھ جھاڑ دیا۔ گھر میں تو بڑا ببوا بنا پھرتا ہے اور باہر یہ لچھن ہے میاں کے۔ بتا کب سے افیئر چل رہا ہے؟ اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ چڑکیا۔ بقول آپ لوگوں کے ہی مجھے تو کانی کونی بھی ملے تو غنیمت ہے، کجا کے ارب پتی باپ کی بیٹی۔ کیا پتا کانی کونی ہی ہو، بھابھیوں کی متفکر آئے تھی۔ یار ہم تو مذاق کرتے رہتے ہیں ورنہ تم کتنے ہینڈسم ہو یہ ہم ہی نہیں تم بھی جانتے ہو۔ ہاں اور کیا، یوں ہی تو نہیں وہ ارب پتی تم پر فدا ہو گیا اپنی بیٹی سمیت۔ یار سچی بات بتانا ایمان سے، بھائی لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ او بابا میں نہیں جانتا کچھ سوائے اس کے کہ مشہور انڈسٹریسٹ طفیل حمادی میرے باس ہیں اور بس۔ اور ان کی بیٹی؟ آئی ڈونٹ نو، وہ شانہ اچکا کر رہ گیا۔ خیر ہمارا روشان تو ایسا ہے ہی نہیں کہ لڑکیوں کو تاڑتا پھرے، روما بھابھی کہنے لگی۔ ہاں اور کیا، سب سے سیدھا اور شریف یہی ہے ہمارے گھر میں، اسی لیے یہ بدماش کمپنی سے نشانے پر رکھتی ہے، زویا بھابھی بولی۔ ہاں یہ لوگ بھی نا بس بیچارے کا پیچھا لے لیتے ہیں۔ سنیے اپنی اپنی بیویوں کی رائے اور شرم کیجیے۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ تینوں بھائی محض مسکرا کر رہ گئے۔ بہرحال روشان، یہ سچ ہے کہ مسٹر حمادی نے دادا جی سے صاف لفظوں میں تمہیں مانگا ہے اپنی بیٹی کے لیے، روما بھابھی سنجیدگی سے بتا رہی تھیں۔ اور دادا جی نے حامی بھر لی ان کے گھر جانے اور ان کی بیٹی کو دیکھنے کی؟ نو بھابھی، وہ فوراً بولا، میں منع کر دوں گا دادا جی کو۔ لیکن کیوں؟ ایک ساتھ کئی آوازیں۔ بھابھی ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ ارب پتی کی بیٹی کیوں کر گزارا کرے گی ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ؟ وہ کیوں کرے گی گزارا؟ ذیشان کہنے لگے، وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ نو نیور، وہ حتمی انداز میں بولا، میں کہیں نہیں جا رہا اور جس سے بھی شادی ہوگی اس نے یہی اسی گھر میں رہنا ہے میری فیملی کے ساتھ۔ حالانکہ چوچو کا مربع ہے تمہاری فیملی، امان نے چھیڑا۔ اور میں سب سے چھوٹا چوچو، وہ بولا۔ ابے ہٹ، تو بھی تو نا، عمران کی بات پر باقی سب ہنس دیے۔ بڑی فیملی تھی، گھر میں چہل پہل کا احساس تو ہر وقت ہوتا، لیکن آج کچھ الگ سی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ چھٹی کا دن ہونے کے باوجود بھائیوں نے کوئی خاص فرمائش نہیں کی اور بھابھیوں نے بھی اپنی مرضی سے کوئی خاص ڈش نہیں بنائی۔ کیا بات ہے، آج کوئی فرمائشی پروگرام جاری نہیں ہوا؟ وہ کھانے بیٹھا تو ٹیبل پر کچھ خاص نہ پا کر پوچھا۔ بھائی آج ہم نے بخش دیا تمہاری قابل احترام بھابھیوں کو، بیچاریوں کو اور بھی 100 کام ہوتے ہیں۔ عمران بھائی نے احسان جتایا۔ ہاں بڑا احسان کیا۔ وہ سر جھٹک کر اپنی پلیٹ سیدھی کرنے لگا۔ تمہیں کچھ خاص کھانا تھا تو بتا دیتے نا، ہم بنا لیتے، زویا بھابھی کہنے لگی۔ تھینکس، آپ لوگوں کو آپ کے شوہروں کی فرمائشوں سے فرصت ملے تو میرا نمبر لگے، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ اسی لیے تو تمہاری فرمائشیں پوری کرنے والی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں ہم۔ فرح بھابھی کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ مطلب؟ منہ میں جاتا ہاتھ رکا۔ مطلب یہ کہ آج ہم سب تمہارے باس کے گھر پر ڈنر پر انوائٹڈ ہیں، روما بھابھی بتانے لگی۔ واٹ؟ وہ بگڑ گیا۔ میں نے منع کیا تھا دادا جی کو، پھر بھی۔ یار تو سکون سے کھانا کھا، امان بھائی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ ہم جا رہے ہیں صرف ڈنر پر، اسی بہانے لڑکی دیکھ لیں گے اور ضروری تو نہیں وہ ہمیں پسند آ جائے، اور اگر آ گئی تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ مگر کیوں؟ میں بتا چکا ہوں بھیا، بہت بڑا معاشی فرق ہے ہم میں اور مسٹر حمادی میں، وہ بولا۔ الحمدللہ ہم بھی خوشحال ہیں، ایسے گئے گزری نہیں، زویا برا مان کر بولی۔ ہاں خوشحال ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ ارب پتی کی بیٹی گھر لے آئیں۔ بھائی یہ سب بعد کی باتیں ہیں، روما کہنے لگی، فی الحال ہمیں لڑکی دیکھ لینے دو۔ طفیل انکل نے بہت پیار سے ہمیں بلایا ہے، ہم منع نہیں کر سکے، اور ہم کون سا ہاں کرنے جا رہے ہیں؟ امی بھی جا رہی ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں سب جا رہے ہیں، تم بھی؟ میں نہیں جا رہا، وہ فوراً انکار کر گیا۔ اور امی جا رہی ہیں تو پھر میری خیر ہی نہیں، انہیں تو ہر دوسری لڑکی پسند آ جاتی ہے، اور اگر یہ آ گئی تو سمجھ لو ببوا، شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، ذیشان کہنے لگے۔ میں ہرگز نہیں کروں گا، تمہارا تو باپ بھی کرے گا بیٹے، بس تم دیکھتے جاؤ۔ وہ سب کے سب کھی کھی کر کے ہنسنے لگے اور وہ بنبناتا ہوا کھانا چھوڑ کر دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھا کہ سارے بڑے کھانے کے بعد انہی کے کمرے میں براجمان تھے۔ وہ داخل ہوا تو لمحہ بھر کو خاموشی چھائی، مگر دادا جی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس نے کہنے نہ دیا۔ دادا جی، میں نے منع کیا تھا،
آپ سے، پھر بھی آپ۔ وہ کھڑے کھڑے ہی شروع ہو گیا۔ میں باس کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، دیٹس فائنل۔ آپ لوگ جا کر اسے دیکھیں، پسند کریں یا کچھ کریں، میں شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ ارے ببوا، ذرا دھیرے سے بات کیا کرو نا، امی نے کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ ببوا پر اس نے برا سا منہ بنایا، البتہ کچھ بولا نہیں۔ اس بھلے مانس نے اتنے پیار اور خلوص سے مدعو کیا ہم سب کو تو انکار نہ کر سکے۔ ہاں ڈنر تک تو ٹھیک ہے، مگر میں کہہ دے رہا ہوں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ قدرے ناراضگی سے بولا، یہ بات کی بات ہے، فی الحال تم یہ بتاؤ ہمارے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ بڑے ابا پوچھنے لگے۔ میں نہیں جا رہا، وہ تیزی سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ رہنے دو منجلی دلہن، امی اس کے پیچھے لپکی تو دادی جی نے روک دیا۔ فی الحال اس سے کچھ نہ کہو، خواہ چڑچڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اماں جی، ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ نہ جائے ساتھ، اور یہ ضروری تو نہیں ہمیں وہ لڑکی پسند آ ہی جائے، دادی بولی۔ اور اگر آ گئی تو؟ اور وہ نہ مانا تب؟ امی فکر سے بولی۔ ہم اسے منا لیں گے، فکر کیوں کرتی ہو؟ بڑی اماں بولی تھیں۔ وہ سب کے سب طفیل حمادی کے گھر سے ہو کر آئے تھے اور ان کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ خیر، وہ تو بہت امیر کبیر ہیں، گھر اور اس کی آرائش تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر ان کے اور ان کی دونوں بیٹیوں کے رویے تو زیادہ قابل تعریف تھے۔ لگتا ہی نہیں کہ وہ اتنے امیر کبیر باپ کی بیٹیاں ہیں۔ بھائی، ہمیں تو وہ سب بڑے پسند آئے، اور خاص کر ان کی بڑی بیٹی آئین تو بہت بھا گئی ہے ہمیں۔ دادا جی کی بات پر اس نے صرف اس کے کان ہی نہیں، وہ خود بھی کھڑا ہوا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا، وہ دبی دبی آواز میں چیخا۔ برخوردار، بیٹھ جاؤ، ابو جی نے تیز نظر ڈالی۔ ہم نے اس بچے میں کوئی کمی نہیں پائی، دل سے پسند ہے وہ سب کو، بڑی اماں کہنے لگی۔ ان کی نہیں، اپنی کمیاں دیکھیں آپ لوگ۔ وہ ہنوز گرم تھا۔ کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ دادی جی نے جم کے دھموکا جھڑا اس کے کاندھے پر۔ ہم کیا 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، یا اس بچی کو اچھا کھلا پلا اور پہنا نہیں سکتے؟ اور تم کیا کماتے نہیں؟ وہ ڈانٹ رہی تھیں۔ کماتا ہوں، مگر جب میری کمائی اس کے کھانے پینے، پہنے اوڑھنے اور بیوٹی پارلر کے ٹرپ پر اڑ جایا کرے گی نا، تب مجھے بچت کے سبق نہ پڑھائیے گا آپ لوگ، کہہ دیتا ہوں۔ وہ ازحد چڑچڑا ہو رہا تھا۔ ارے تو اڑ جائے، بہت دیا ہے ہمیں اللہ نے، یہ کہنے والے بڑے میاں تھے۔ ہاں اور کیا، بڑی اماں بھلا تائید نہ کرتی؟ امپوسیبل۔ آپ لوگ تو بڑے ہیں، زیادہ تجربہ کار ہیں مجھ سے، پھر سمجھتے کیوں نہیں میرا پوائنٹ آف ویو؟ اس نے چڑچڑاہٹ سے سب کو دیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں بیٹا، پر تم بھی سمجھو، دادا جی کہنے لگے۔ ہم طفیل کو نا امید نہیں کر سکتے، اسے بھی مدعو کر آئے ہیں، اس کی فیملی سمیت۔ بے شک امیر کبیر صحیح وہ بندہ، مگر اس کے اخلاق نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ تم بھی ساتھ چلتے تو اچھا ہوتا ببوا، آئین کو تو دیکھ لیتے نا، پھر انکار کی گنجائش نہ بچتی تمہارے پاس۔ امی بولی۔ انکار کی گنجائش تو اب بھی نہیں بچے گی چچی جان، ہم تصویر لے آئے ہیں آئین کی موبائل میں، چل بے اٹھنا، عمران بھائی کہتے ہوئے اسے بزرگوں کے درمیان سے اٹھا لے گئے۔ یار ٹینشن مت لے، ریلیکس ہو جا، وہ بہت پیاری لڑکی ہے، راضی ہو جا، سچی خوش رہے گا۔ ہاں ہم سب کو اچھی لگی اپنے رویوں اور گفتگو سے، ذیشان بھی کہنے لگے۔ خیر تم یہ تصویر دیکھو، نہ کہہ ہی نہیں سکو گے۔ کہتے ہوئے روما بھابی نے اپنا موبائل اسے تھمایا اور روشن سکرین پر مسکراتی ہوئی تصویر پر نظر ڈالتے اس کی بھویں سکڑ گئی۔ اس لڑکی سے تو میں مر کر بھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ فون روما کی جانب اچھال کر کھڑا ہو گیا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ امان بھائی نے بازو کھینچ کر دوبارہ بٹھایا۔ سرسری نظر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، تم دیکھو تو صحیح، اور بھی تصویریں ہیں۔ مجھے نہیں دیکھنی اور نہ کرنی ہے اس سے شادی۔ اس کا انکار ہنوز تھا۔ تمہارے انداز بتا رہے ہیں کہ تم اسے پہلے سے جانتے ہو۔ یہ زویا بھابی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، وہ انکاری نہیں تھا، کچھ زیادہ ہی جانتے ہو، اسی لیے انکاری ہو۔ کیا خامی پائی تم نے اس میں؟ ویسے تم نے کہاں دیکھا؟ کالج میں یہ مجھ سے 2 سال جونیئر تھی، وہ قدرے چڑچڑے پن سے کہنے لگا۔ میں فائنل ایئر میں تھا اور اس لڑکی نے میرا جینا مرنا دوبر کر دیا۔ کیوں چھیڑتی تھی تمہیں؟ آنکھ مارتی تھی یا دل ہتھیلی پر لیے کھڑی تھی؟ بھائی لوگ شروع ہو گئے۔ اوہو چپ رہیے آپ لوگ، روما نے سرزنش کی۔ تو یہ آئین وہی لڑکی ہے جس نے کالج لائف میں بہت تنگ کر رکھا تھا تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ سر ہلا کر کہنے لگا۔ اچھا خاصا تماشا بنا ڈالا تھا اس لڑکی نے میرا۔ تماشا تم نے خود بنایا تھا اپنا، سمجھے؟ امان بھائی کہنے لگے۔ وہ لڑکی لائن دے رہی تھی تو لائن پکڑ لیتے نا، تماشا بننے کی نوبت نہ آتی۔ کیا کہنے، وہ خوب ہی چڑا۔ اپنے جیسے سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ ہاں، تیری بھابھی کے سوا کسی نے لائن ہی نہ دی ہمیں آج تک۔
گردی ہوتی تو زویا سمیت تیری 4 بھابیاں ہوتی۔ امان بھائی آہیں بھرنے لگے۔ بھابھی سنبھال لیں ورنہ یہ بڑھاپے میں جائیں گے آپ کے ہاتھ سے۔ چڑچڑاہٹ کے باوجود اسے ہنسی آ گئی۔ ابے او بڈھا کسے کہہ رہا ہے؟ ہاں امان نے گھونسا جڑا۔ بی سیریس یار، ذیشان کہنے لگے۔ کیا یہی وجہ ہے تمہارے انکار کی؟ ہاں اور یہی وجہ ٹھوس بھی ہے۔ محض باس کی بیٹی ہوتی تو میں سوچ بھی سکتا تھا مگر اب نہیں، کسی طور نہیں۔ او کم آن روشان، فرح کہنے لگی۔ کالج لائف میں تو یہ سب ہوتا ہے، کوئی کم تو کوئی زیادہ شرارت کرتا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کی ایسی شرارت، وہ بولا۔ ارے تمہیں تو للو کہنا چاہیے۔ نہیں بھونڈو ٹھیک ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی کے لیے اس کا دل کچھ محسوس نہیں کرتا۔ وہ پھر سے شروع ہو گئے۔ فور گاڈ سیک، روما پھر سے برہم ہوئی۔ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم روشان کو راضی کرنے میں لگے ہیں اور آپ ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں۔ آپ بڑی سرکار تک بات پہنچا دیں بس۔ بڑی سرکار کے تمام کارکن دل اور جان سے راضی ہیں، زویا کہنے لگی۔ اب تم خواہ اتراؤ نہیں۔ دیکھو روشان، کالج لائف میں یہ سب ہوتا ہے، وہ لائف الگ ہوتی ہے عملی زندگی سے۔ ہاں اور کیا، اور یہ ضروری تو نہیں کہ آئین ویسی ہی ہو جیسے تم نے پائی تھی۔ وہ صرف تمہیں ہی چھیڑتی تھی یا کسی اور میں بھی انٹرسٹڈ تھی؟ روما مخاطب تھی۔ مجھے کیا پتا میرے کالج چھوڑنے کے بعد اس نے کس میں انٹرسٹ لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ پتہ تو ہم کر لیں گے، تم بس راضی ہو جاؤ۔ عمران بھائی کہنے لگے۔ نو نیور، میں نہیں کروں گا اس سے شادی، یہ تو طے ہے۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ بھابھیوں کو فکر لاحق ہو چکی تھی۔ پہلے تو محض باس کی بیٹی کی وجہ سے انکاری تھا، اب تو آئین صاحبہ کی چھیڑ چھاڑ بیچ میں آ گئی۔ مجھے تو نہیں لگتا وہ مانے گا۔ ہاں اور کیا، جیسا خود صاف ستھرا کردار رکھتا ہے ویسی ہی بیوی بھی چاہیے نا اسے۔ زویا سر ہلا رہی تھی۔ اوفو بھابھی، فرح کہنے لگی۔ آئین نے بتایا تو تھا ہمیں کہ وہ اور روشان 1 سال تک کالج فیلو رہ چکے ہیں اور اس نے جی بھر کر ستایا بھی تھا اسے۔ اور اس کے بعد یہ روما کا سوال تھا۔ اور اس کے بعد کوئی نہیں، فرح سکون سے کہنے لگی۔ روشان کے انکار کی ٹینشن میں آپ سب بھول رہے ہیں۔ آئین نے بالکل صاف بات کی تھی ہم سے کہ وہ روشان کو پسند کرتی ہے، اسے چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ وہ تعلیم مکمل کر کے کالج چھوڑ گیا تو پھر آئین نے بھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، بس تعلیم مکمل کرنے میں لگ گئی، یہ سوچ کر کے گریجویشن کے بعد اپنے پاپا سے روشان کے لیے بات کرے گی۔ ہاں اور یہ محض اتفاق ہی ثابت ہوا کہ اس کے پاپا نے اس کے کہنے سے قبل روشان کو پسند کیا۔ اس کے لیے زویا طویل سانس لے کر کہنے لگی۔ ہاں یہ سب تو بتایا تھا ہمیں آئین نے، پر وہ بندہ مانے تب نا۔ ارے وہ مان جائے گا، جب سب راضی ہیں تو اسے بھی راضی ہونا پڑے گا، امان بولے۔ ابھی تو وہ منع کر کے گیا ہے اور دادا جی نے طفیل انکل کی پوری فیملی کو پرسوں ہی مدعو کر لیا ہے ڈنر پر۔ اسے ہم کیسے بتائیں گے کہ وہ بھی حاضر رہے؟ طفیل انکل کی والدہ وغیرہ اسے دیکھنا چاہتی ہیں۔ روما خاصی فکر مند تھی۔ بھابھی ہم اسے بتائیں گے ہی نہیں کہ ڈنر کب ہے، وہ تو آفس کے بعد گھر میں ہی ہوتا ہے نا، بس لے آئیں گے اسے سب کے سامنے۔ زویا بولی۔ ہر دم تو نہیں رہتا نا گھر میں، جم بھی تو جاتا ہے اکثر۔ اس دن کوشش کریں گے، اگر جانا چاہے تو کسی بہانے سے روک لیں گے، فرح بولی۔ ٹھیک تو پھر بہانہ پہلے سے سوچ کر رکھو، عمران نے کہا۔ ہاں سب ہم ہی سوچیں اور کریں، آپ تینوں بس ہنسی ٹھٹول کرنا۔ روما گرم ہونے لگیں تو تینوں بھائی کان دبائے وہاں سے کھسک گئے۔ عموماً وہ شام کو آفس سے لوٹنے کے بعد بھائیوں کے بچوں کے ساتھ وقت بتاتا، ہفتے میں 2-3 بار جم بھی جاتا، لیکن جس روز جم نہیں جاتا اس کی کوئی دوسری مصروفیت نہ تھی تو وہ بچوں کے ساتھ لگ جاتا۔ اس شام بھی وہ تینوں بھائیوں کے 7 عدد بچوں کے ساتھ گھرا تھا کہ مان اسے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ جھاڑو پوچھا کرنے والی ملازمہ جو صبح کے وقت آیا کرتی تھی آج شام میں جھاڑو پوچھا کرنے میں مصروف تھی، اور کچن میں تینوں بھابیاں ہی نہیں بلکہ بڑی اماں، چچی، حتیٰ کہ دادی بھی تھیں۔ دادا جی اور ابو جی وغیرہ تو کمروں میں تھے، جبکہ تینوں بھائیوں کا سرے سے گھر میں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ماجرا کیا ہے؟ اس کا ذہن ٹھٹک گیا۔ اے تم اس وقت جھاڑو پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ وہ جی اماں جی نے اسی وقت بلایا ہے، ملازمہ جواب دے کر مصروف ہو گئی۔ کیوں؟ پوچھتے پوچھتے اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ آج کچھ خاص بن رہا ہے کیا رات کے کھانے میں؟ وہ بچوں سے پوچھنے لگا۔ ہاں چاچو کچھ نہیں، بہت کچھ، بچے بتانے لگے۔ ہم نے ممی سے پوچھا تو بولی سرپرائز ہے، رات کو دیکھ لینا کھانے کی میز پر۔ سرپرائز؟ وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ کہیں باس کا ڈنر تو نہیں؟ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ بچوں کے درمیان سے اٹھ کر کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کچن میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ دادی نے گھرکا۔ کشتی کھیل رہے ہیں ہم یہاں پر۔
सवाल तो ढंग का किया करो रोशान। रोमा भाभी हंसी रोक कर बोली। बच्चे किसी सरप्राइज की बात कर रहे थे। इसने मशकूक से नज़र किचन में मौजूद खवातीन पर डाली जो बड़ी तनदही से मसरूफ थीं। हाँ तो सरप्राइज बच्चों के लिए है ना, तुम्हें क्यों खुद बुद मची है? जाओ जाकर काम करो अपना। बड़ी अम्मा ने झाड़ दिया। मैं भी तो बच्चा ही हूं ना आपका। वो मशकूक ही था। सरप्राइज बच्चों के लिए है, समझ गए? चची जान ने तोसी जरूरी समझी। भाभी सच्ची बताएं, कोई आ रहा है डिनर पर? वो सीधा रोमा से पूछने लगा। नहीं भाई, ये अम्मी वगैरह तो यूं ही किचन में चली आई हैं, हम तीनों तो पका ही लेती है ना। रोमा कहने ही लगी। दादी जी कहने लगी आज वो अपनी पसंद की कोई डिश खुद पकाएंगी, तो दादी की बहुएं भला क्यों पीछे रहती? सब जमा हो गई अपने अपने जौहर दिखलाने। मतलब ये कि आज मैदे की खैर नहीं। वो मुतमईन सा होकर पलट गया। थैंक गॉड टल गया, वरना भनक भी पा लेता तो भाग जाता घर से। जोया इत्मीनान का सांस लेकर बोली तो बाकी सब मुस्कुरा दिए। चलो मियाँ छोटे चूचू, सारी चूचू का मुरब्बा फैमिली मुंतजिर है तुम्हारी खाने पर। ईशा की नमाज से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया था और कपड़े बदल कर खाना खाने जाने की सोच ही रहा था कि आगे पीछे तीनों भाभियां कहती आईं, ओह आप तीनों आज थे कहाँ? अब नजर आ रहे हैं। वो पूछने लगा। यार कुछ काम थे जरूरी, वही निपटा रहे थे। इमरान बोले। तीनों का एक साथ काम था? वो मशकूक हुआ। यार तुझे तो पुलिसिया होना चाहिए था। MBA क्यों हुआ तू? ईमान भाई ने हाथ झाड़ दिया। चलो अब सब मुंतजिर हैं। जिशान ने उजलत मचाई। चलें आप, आता हूँ मैं भी कपड़े बदल कर। वो बोला। नाइट ड्रेस अभी से पहनने की ज़रूरत नहीं है, चलो खाने के बाद बदल लेना कपड़े। इमरान कहते हुए इसे ज़बरदस्ती कमरे से निकाल चुके थे। हाथ तो छोड़े मेरा, भाग नहीं रहा मैं। वो चिढ़ा। खदशा है भाग लोगे इसीलिए। वो बुड़बुड़ाए। मतलब? वो ठीक से सुन ना पाया। यार तुम चलो। जिशान ने तनबीही नज़र डाली इमरान पर और रोशान के साथ चल पड़े। इमरान भाई के बाद वो खाने के कमरे में दाखिल हुआ और वहाँ सब के साथ तुफैल हमादी और दीगर खवातीन हजरात को देख कर लब भींच कर वापसी के लिए जूं ही मुड़ा, पीछे खड़े जिशान और अम्मान ने मजबूती से इसका बाजू पकड़ा। कोई तमाशा नहीं रोशान, जिशान ने तनबीह की। मेरे ना करने के बावजूद आप सब ने इन लोगों को, वो आपे से बाहर हो रहा था। हाँ हमने बुलाया और सब चाहते हैं तुम्हारी शादी आइन से हो। ईमान ने बात काट दी। अब सीधी तरह चलो, मैं देख लूंगा सबको। ज़रूर देखना, तुम्हें भी देखने ही आए हैं सब। वो इसकी बात को दूसरे मायनों में लिए हुए था। तुफैल अंकल की वालिदा, भाई और बहनें भी आई हैं, इसीलिए शराफत से रहो, समझ गए? इमरान समझाने वाले अंदाज में धमका रहे थे। ये ठीक नहीं कर रहे आप लोग। वो फूं फां करता डाइनिंग टेबल पर आ गया और बड़े अब्बा के खनकारने और अबू जी के घूरी लगाने पर हाजरीन पर उचटती सी निगाह डालता सलाम करके बैठ गया। थोबड़े पर 12 मत बजाओ, समझे? 32 नहीं तो 2 दांत ही जरूर दिखाओ। बाजू में बैठे जिशान ने टहोका दिया और वो महज इन्हें घूर कर रह गया। और फिर जैसे इसने खाना खाया वैसे ही इन लोगों से मिलना पड़ा जिनसे तुफैल हमादी इसका तारुफ करवा रहे थे। कोई दादी थी तो कोई बड़ी और छोटी फूफियाँ, ताया ताई, फूफा और आइन की छोटी बहन सुफैन। बस इस सादा सी लड़की से 2-4 बातें करना जाने क्यों इसे बड़ा अच्छा लगा। मैं हैरान हूँ कि बच्चों ने आपको कैसे पसंद कर लिया। इतनी नफासत पसंद तो वो नहीं रही। सुफैन बोली। नसीब की बातें हैं, दिल गधे पर भी आ जाता है सुफैन बीबी। इमरान भाई ने मज़े से कमेंट दिया और जहाँ सुफैन की हंसी छुटी वहीं वो तिल मिलाया। गधा ही हूँ मैं, जिसकी जहाँ मर्जी चाहे हाँके चला जा रहा है। मेहमानों की रुखसत होते ही बड़ों ने अपने कमरों की राह ली तो वो भाइयों से उलझने लगा। गधे ही हो तुम डफर, अमान ने चपत रसीद की। इतनी अच्छी और खूबसूरत बीवी मुझे मिलती तो मैं आंखें बंद करके कबूल है कह देता। और एक तुम हो। बात कराह में बदल गई क्योंकि पीछे से जोया ने कान मरोड़ दिया। फरमाइए जरा फिर से। तो आपको जरा शर्म नहीं आती? तीन बच्चों के बाप होकर ऐसी बातें करते हैं। बात करने में क्या है, हम कोई अमल थोड़े करने जा रहे हैं। इमरान और जिशान भाई की आम जिशान भाई मदद को आ कूदे। अमल के लिए जिगर चाहिए होता है जो है नहीं आप लोगों के पास। रोमा और फराह भला क्यों ना जोया की साइड लेती? यार हमने रुशान को समझाना है या आपस में लड़ना है? इमरान को फौरन याद आया। नो भाई, आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखें, खूब खबर लें इन तीनों की। मुझे कुछ नहीं समझना। वो मौका पा कर उकसाने लगा। एक ही सांस में बड़े भाइयों की शादी से पहले के अफेयर्स गिनवाए भाभियों को और वो तीनों अबे चुप चुप ही करते रह गए।
جبکہ تینوں کی بیویاں خاطرداریاں کرنے کے فل موڈ میں آ چکی تھیں۔ یار مرے گا تو یاد رکھنا عمران کرا ہے، فی الحال تو اپنے کفن دفن کا انتظام کر لیں۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا اپنا معاملہ جہاں کا تہاں چھوڑ کر۔ تھینکس بیٹے جو کل آپ ہمارے رشتہ داروں سے ملے۔ اگلی صبح وہ آفس آیا تو طفیل حمادی بذات خود اس کے کیبن میں آ کر مخاطب ہوئے۔ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا کہ جب سے انہوں نے اس کے گھر آنا شروع کیا تھا تب سے آج تک اس سے کام کے علاوہ کوئی ذاتی گفتگو نہ کی تھی، مگر آج تھینکس اس لیے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ تم ہم سب سے ملو گے، وہ کہہ رہے تھے۔ آئین نے کالج لائف کے دوران جتنا تمہیں تنگ کیا ہم جانتے ہیں، بڑی نادان بچی ہے اور تم نے اس کی نادانیوں کو درگزر کر کے ہاں کہہ دی، اس سے ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم دل سے تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اپنے بڑوں کی بات مانی اور آئین کی شریر حرکتوں کو اگنور کیا، وہ کہہ کر اس کا کندھا تھپتھپا کر چلے گئے۔ میں نے کب اس کی نادانی کو درگزر کیا اور ہاں کہہ دی، وہ سب جھنجھلایا۔ یہ بڑے مجھے کس سمت میں ہانکنا چاہ رہے ہیں؟ زبردستی؟ نو نیور، میں بات کروں گا سب سے، اور حتمی بات۔ وہ کسی ایک فیصلے پر پہنچ کر طویل سانس لے کر کام میں مصروف ہو گیا اور جب شام کو گھر لوٹا تو چینج کرنے کے بعد ہال میں سب کے درمیان آ کر بیٹھا تو موضوع گفتگو اپنی شادی کو ہی پایا۔ قدرے پورا منہ بنا کر پکوڑوں کی پلیٹ لے کر کھاتے ہوئے وہ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ بھائی صاحب اور ان کی بیٹیاں تو بڑی سلجھی طبیعت کی لگتی ہیں، مگر ان کی اماں بہنیں اور بھائی جان ذرا اچھے نہیں لگے مجھے۔ یہ بڑی اماں تھیں۔ ہاں امی جی، روما بھابی کہنے لگیں، مجھے بھی انکل اور سفین کے سوا کوئی پسند نہیں آیا۔ عجیب ہی لیے دیے انداز تھے ان کے، اور ہمارے گھر کو تو یوں گھور گھور کر تاڑ رہے تھے گویا میوزیم میں آ گئے ہوں۔ زویا بھابی بولی۔ یوں زیوروں سے لدی پدی بیٹھی تھی وہ خواتین گویا آج نہ پہنے تو کبھی پہننا نصیب نہ ہوں گے۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو، طفیل بھائی صاحب اور ان کی بیٹیاں تو اچھی ہیں نا جن سے ہمیں تعلق رکھنے ہیں؟ چاچی جی بولیں تو سب محض سر ہلا کر مسکرا دیے، مگر اس کی بات نے سب کی مسکراہٹیں رفو کر دیں۔ جو کہہ رہا تھا ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنے، میں آئین سے شادی نہیں کروں گا، کون سی زبان میں سمجھاؤں آپ سب کو؟ تمہاری ماں اس بچی کی کلائی میں اپنے کنگن ڈال آئی ہے اور تم ابھی تک یہیں اٹکے بیٹھے ہو؟ بڑی اماں کہنے لگی، مجھے وہ لڑکی ناپسند ہے امی جی، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس کا انکار ہنوز تھا۔ ناپسندیدگی کی کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ تو میں یہ رشتہ ختم کراؤں گی، امی جی بھی فیصلہ کن انداز میں بولیں۔ لیں کوئی وجہ ہی نہیں بتائی میں نے، وہ چڑھا۔ ہاں وہ کوئی وجہ نہیں ہے، امی ٹھہرے انداز میں گویا ہوئیں، پہلے وہ صرف تمہارے باس کی بیٹی تھی، تم اس وجہ سے انکاری تھے کہ ہمارے درمیان بڑا معاشی فرق ہے، مگر جب ہم اس بچی سے ملے تو ہمیں لگا وہ ہمارے درمیان رہ لے گی، تب ہی میں نے حامی بھری۔ اور رہا کالج کے زمانے کی چھیڑ چھاڑ اور شرارتوں کا سوال تو اسے ہم حسین یادوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان باتوں کو اپنی عملی زندگی پر طاری کر کے انہیں متاثر نہیں کرتے ہیں تمہاری طرح۔ ہاں اور کیا، ہم نے بھی کالج کے زمانے میں کم شرارتیں اور بدماشیاں نہیں کی ہیں، مگر دیکھو نا کیا ہم کامیاب میرڈ لائف نہیں جی رہے؟ عمران بھائی خلاف مزاج سنجیدگی سے مخاطب ہوئے۔ کیا تمہاری بھابھیوں کو ہم تینوں نے کبھی کوئی سنجیدہ سی شکایت کرتے دیکھا یا محسوس کیا تم نے؟ نہیں نا، ہلکی پھلکی نوک چوک تو حصہ ہے زندگی کا اور زندگی اس کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ بھیا بدماشیاں آپ لوگوں نے کی، بھابھیوں کی بدماشیاں کہاں دیکھیں آپ نے؟ وہ کہنے لگا، جبکہ میں جھیل چکا ہوں اس آئین حمادی کی بدتمیزیوں کو، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں؟ او شٹ، وہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی بلکہ شرارت ہوتی ہے، نادان عمر کی، ذیشان بھائی سمجھانے لگے۔ ہر بات سے قطع نظر تم صرف اتنا سوچو روشان کہ ہمارے گھر کا ہر فرد اس شادی کے لیے راضی ہے تو کیوں ہوگی نا کچھ خاص بات اس لڑکی میں جو ہم سب کو پسند ہے۔ امان بھائی بھی سنجیدہ تھے۔ مجھے نہیں پتا کیا خاص بات دیکھ لی آپ سب نے، بس مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اس کی وہی رٹ۔ ارے تو کس سے کرنی ہے؟ کوئی اور پسند ہے؟ کوئی پسند نہیں، کسی سے بھی کر دے مگر اس لڑکی سے نہیں، کسی سے نہیں، ہم اس لڑکی سے ہی کریں گے بس۔ ہوگی تو صرف شادی کے متعلق تیاریوں اور انتظامات کی باتیں، اور کوئی بات نہیں۔ دادا جی نے گویا فیصلہ کیا، میں کل ہی استعفیٰ دے دوں گا مسٹر حمادی کی فرم سے، وہ دھمکانے لگا۔ ابھی لکھ کر بیٹھ جاؤ، کل جاتے ہی پکڑا دینا، کسی پر خاک اثر نہ ہوا۔ میں نہیں کروں گا شادی، وہ پیر پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کرنی ہے ببوا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، امی نے دھمکی دی۔ ایموشنل بلیک میلنگ؟ اچھا، وہ بری طرح چڑھا۔ نہیں سچ بات، امی جی کا لہجہ حتمی تھا، میں کچھ بھی کر گزروں گی اگر تم ایسے ہی اڑے رہے تو۔
امی جی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ بیچارگی سے منمنایا۔ اکلوتے ہو اسی لیے کر رہی ہوں تمہاری دائمی خوشیوں کا بندوبست، امی نے کہتے ہوئے اسے خود سے لگایا۔ کچھ مت سوچو بیٹا کہ کالج کے زمانے میں آئین کیسی تھی، کیا تھی، کتنا ستایا اس نے تمہیں، کچھ مت سوچو۔ سوچو تو صرف اتنا، تمہاری ماں سمیت دیگر سب نے تمہارے لیے اسے چنا ہے، تو کچھ سوچ کر یقین پایا ہے ہم نے تمہاری خوشیوں کا جب ہی حامی بھری۔ یہ امی دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلاتے کہہ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے آئین بیبی، دیکھ لیں گے تمہیں بھی، وہ جانے کیا سوچ کر مسکرایا اور امی جی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ رات وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو بند پلکوں کے پیچھے نہ جانے کہاں سے وہ چلی آئی جس نے کالج میں پورے 1 سال تک اس کا پیچھا بڑی ہی مستقل مزاجی سے کیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے رشان بیگ۔ آخری پیپر دے کر وہ کلاس روم سے نکلا تھا جب وہ کہتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ کیوں؟ ابھی بھی کچھ باقی ہے بات کرنے کو؟ وہ خشمگین نگاہیں ڈال کر بولا۔ نہیں، باتیں تو کچھ باقی رہی ہی نہیں، بس ایک فائنل ٹچ رہ گیا، آؤ نا۔ وہ مسکراتے ہوئی بڑی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتی ہوئی کینٹین تک چلی آئی، اور وہ تو عادی ہو چکا تھا دیگر اسٹوڈنٹس کی معنی خیز نظروں اور مسکراہٹوں کا، پھر بھی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے قطعی پسند نہیں، سال بھر میں بے شمار مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہو، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں، تو آج کیوں ہوگا ذرا بتاؤ۔ خیر بکو جو بھی بکنا ہے۔ وہ طویل سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کرو گے تم؟ بتا دو تاکہ میں بھی وہی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لوں جہاں سے تم کوئی پروفیشنل کورس کرو گے۔ بے حد شریر تھا اس کا لہجہ، یعنی کہ بیل مجھے مار والا فارمولا اپناؤں؟ اچھا، وہ خوب ہی تپا۔ میں تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دوں گا، سمجھی تم ڈفر لڑکی۔ تھینک گاڈ جو میرے فائنل ایئر میں تم سے سامنا ہوا، ورنہ نہ تم نے تو شکر منا رہے ہو مجھ سے پیچھا چھوٹنے پر۔ اس نے بات کاٹی۔ صد ہاں شکر، اب کہ وہ مسکرایا۔ رشان بیگ، وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، گزشتہ 1 سال سے میں اس قدر مستقل مزاجی سے تمہارے پیچھے پڑی ہوں، تمہارے دل کو ہنوز کچھ نہیں ہوا؟ وہ دھڑکا نہیں میرے لیے؟ نہیں دھڑکا تو کیا کروں؟ تو دھڑکنوں کو آواز دو نا۔ تم یہ فالتو بکواس کرنے لائی ہو مجھے یہاں؟ نہیں، وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کالج چھوڑنے کے بعد بھی تم مجھ سے رابطہ رکھو گے؟ مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ مگر کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں خوبصورت نہیں ہوں، امیر نہیں ہوں، تمہیں پسند نہیں کرتی؟ تمہاری کمیوں اور خوبیوں کا مجھے نہیں پتا، بس مجھے تم جیسی لڑکی کو لائف پارٹنر نہیں بنایا جو زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی بلکہ کھیل سمجھ کر کھیلتی ہے۔ اس کا انداز بے حد پرسکون تھا۔ اور مس حمادی، تم بھی بہت کھیل چکی میری زندگی سے اور انجوائے کر لی اپنی کالج لائف، بس اب اور نہیں۔ میرے راستے قطعی جدا ہیں تم سے، میری آئندہ زندگی میں تمہاری جگہ نہیں، اور میں نے جگہ بنا لی تو؟ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ ناممکن، وہ بھی پر اعتماد تھا۔ سو واٹ مسٹر رشان بیگ، ناممکن کو ممکن کرنا میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی بڑی خود اعتمادی سے۔ اچھی بات ہے، دیکھیں گے۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ رشان بیگ، میں نے بھی تمہاری وفائیں حاصل نہ کی تو کچھ نہ کیا اپنی لائف میں، اسے جاتا دیکھ کر وہ بولی تھی۔ وہ محض ایک بے فکر سی امیر زادی کا لاؤبالی پن سمجھ کر سر جھٹکتا ہوا زندگی کی راہوں میں آگے بڑھ گیا، اسے پیچھے چھوڑ کر۔ وہ بھول بھی گیا تھا، مگر 2.5-3 برسوں بعد وہ شریر سی لاؤبالی لڑکی زندگی کی راہوں میں پھر اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے کترا کر نکل جانے کی ساری راہیں خود پر بند پا رہا تھا۔ آئین حمادی، میں بھی دیکھوں گا تم کیسے اور کیوں کر ایڈجسٹ کرتی ہو میری مڈل کلاس فیملی اور میری لمیٹڈ سیلری کے ساتھ۔ سوچوں میں گم وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ وہ شادی کے لیے راضی تو ہو گیا تھا، مگر شادی کی کسی بھی رسم میں حصہ لینے پر راضی نہ ہوا۔ اس کی شادی کے سلسلے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوئی دونوں پھوپھیاں اور تایا زاد بھی بھابھیوں سمیت اس کی منتیں کر ہار گئیں، مگر اس کی نہ ہی رہی۔ بہرحال تینوں بھائی اور بہنوئی نے شادی کی 1 رات پہلے سے زبردستی پکڑ کر اپٹن لگایا۔ وہ احتجاج کرتا رہا مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ یار عجیب بندے ہو، ہم دلہا بننے والے تھے تو جانے کیسی کیسی تیاریاں کی، اور ایک تم ہو کہ اپٹن تک لگانے کو تیار نہیں۔ امان بھائی اس کی پیٹھ مسلتے کہہ رہے تھے۔ بہنوئی اشرف اس کے دونوں ہاتھ تو عمران ذیشان اس کے پیروں پر اپٹن لگا رہے تھے۔ وہ بیزار صورت لیے بیٹھا تھا۔ آپ کی بات الگ تھی، آپ تو جی جان سے راضی تھے شادی کے لیے۔ وہ بڑبڑایا۔ پھر بھی عمران بھائی کی حساس سماعتوں نے سن لیا۔ میاں جی،
ہم سب ہی جی جان سے راضی تھے۔ ایک پتہ نہیں تم کیوں ٹھوس بنے بیٹھے ہو، وہ کہہ رہے تھے۔ ارے اور کیا، ہم نے تو شادی سے ایک رات پہلے رات بھر فون پر باتیں کی تھیں اپنے ہونے والی بیویوں سے، ذیشان کہہ رہا تھا۔ کیا باتیں کی تھیں؟ بے خیالی میں اس کے منہ سے نکلا۔ یہ بھی بتانا پڑے گا۔ اشرف اور ذیشان بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تو وہ بری طرح جھیمپا۔ تم نے تو کوئی بات نہیں کی آج تک آئین سے، کہو تو کروا دوں۔ امان بھائی کھلی آفر دے رہے تھے۔ نو تھینکس، وہ رکھائی سے کہہ کر اٹھنے لگا۔ ابے بیٹھو، اچھے سے مالش کرنے دو ذرا، مہکے گا ہی نہ، ورنہ سدا تو جلا بھنا پھرتا ہے۔ مگر کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ اسے مجھے قبول کرنا ہے تو ایسے ہی کر لے، لیکن ذیشان بھائی نے اسے زبردستی بٹھا لیا۔ وہ آئین تو اتنی ہنس مسک لڑکی ہے، پتہ نہیں کیسے گزارا کرے گی تمہارے ساتھ، یہ اشرف بھائی جان کہہ رہے تھے۔ آپ کب ملے اسے؟ وہ ٹھٹکا۔ گزشتہ 10 دنوں سے میں یہاں ہوں میاں صاحبزادے، اور تمہاری آپا جان کے ساتھ کئی بار مل چکا ہوں۔ وہ بتانے لگے۔ تمہاری آپا تو پکی پکی عاشق ہو چکی ہیں آئین کی، سچی بہت ہی پیاری لڑکی ہے۔ اس کی ہنسی میں تو گویا زندگی کھنکتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو بالکل سچ کہی آپ نے بھائی جان، ذیشان بھی متفق تھے۔ آئین ہے تو بڑی ہنس مکھ، خاص کر اس کی ہنسی بڑی پیاری ہے۔ پھر بھی اس ڈفر کے دل کو کچھ ہوا کیوں نہیں؟ امان نے دھپ لگائی۔ دل ہی پاس نہیں ہے تو کچھ ہوگا کیسے؟ عمران کہہ رہے تھے اور وہ خاموشی میں عافیت جان کر چپ رہا۔ تمہاری ہنسی اور زندگی کی کھنک دیکھیں گے کتنے دن تک قائم رہتی ہے میرے گھر میں۔ وہ تصور میں سے مخاطب تھا اور وہ چاروں اسے سوچوں میں گم دیکھ کر محض مسکرا کر رہ گئے۔ بے دلی سے صحیح شادی کر لی تھی اس نے، اور عزیز رشتہ دار نکاح کے بعد آئین کو رخصت کرا کے گھر لے آئے۔ نکاح کے بعد وہ سعودی حال سے گل ہو گیا، گھر میں بھی نہیں ٹکا، اور جب دیر رات کو گھر میں داخل ہوا تو امید نہیں تھی کہ بہن اور بھابیاں اسے گھر لیں گی۔ بہرحال خلاف امید وہ گرا جا چکا تھا اور اب چپ چاپ کان دبائے کھڑا ان کی کھری کھوٹی سن رہا تھا۔ دن بھر ہم تمہیں ڈھونڈتے رہ گئے، کہاں تھے تم؟ گدھے کے سینگ کی طرح۔ بتاؤ؟ بڑے ابا کی چھوٹی بیٹی اور گھر بھر کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی یعنی سعدیہ آپا سب سے پہلے شروع ہوئی۔ نکاح کے بعد وہاں شادی ہال میں کیا کام تھا میرا، اس لیے گھر چلا آیا۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ کوئی کام ہی نہیں تھا؟ اچھا، آپا گھور کر رہ گئیں۔ وہ وہاں ٹک کر بیٹھتے تو صحیح، تصویریں اور مووی بنواتے۔ اور ضروری تھا یہ سب؟ وہ بات کاٹ گیا۔ ہاں ضروری تھا، روما کہنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ آئین کے ددیال والے کس مزاج کے لوگ ہیں، کیسی کیسی باتیں نہ بنائیں ان لوگوں نے تمہاری عدم موجودگی کو لے کر۔ مجھے نہیں پتا کون کیسا ہے، رشتہ آپ سب نے جوڑا ہے تو نبھائیں اور بھگتیں۔ شادی کر لی میں نے، آپ سب کی چہیتی آئین محترمہ گھر آ گئی، بس کافی ہے، مزید کوئی توقع نہ رکھے مجھ سے۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر آگے بڑھ گیا۔ کیا بولے تم؟ رشتہ ہم نے جوڑا ہے، بندوقیں تان رکھی تھی تم پر، قبول ہے کا اقرار کرو۔ اندیکھی بندوقیں ضرور تان رکھی تھیں سب نے، ہر کوئی پیچھے پڑا تھا کہ شادی کر لو، بہت اچھی لڑکی ہے۔ بس کر لی نا، اب اور کیا کروں؟ وہ بیزار ہو کر بولا۔ کر لی ہے تو دل سے نبھاؤ، زویا بولی۔ دل سے نبھاؤں یا بے دلی سے، مجھے یہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹوک جواب دے کر سعدیہ آپا کی گرفت چھڑوا کر آگے بڑھ چکا تھا اور وہ چارے ہک دک سی کھڑی رہ گئیں۔ کہیں ہم کوئی زیادتی تو نہیں کر گئے روشان کے ساتھ؟ فرح کی خاموشی سب سے پہلے ٹوٹی تھی۔ ارے نہیں، روما کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے نا کس مزاج کا ہے وہ، مشکل سے ہی اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے۔ ہاں، فی الحال خفا خفا سا ہے، آئین کی حسین صورت دیکھے گا تو پل میں ساری خفگی بھول جائے گا، یہ زویا کا خیال تھا۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں اس کا مزاج، وہ آئین تو نہیں سمجھتی، پتہ نہیں وہ جا کر کیسا رویہ اختیار کرے گا اس کے ساتھ۔ سعدیہ آپا فکر مندی سے بولیں۔ میں عمران بھائی سے کہتی ہوں ذرا پیار سے سمجھائیں، ورنہ بعید نہیں کہ آئین کے پاس جا کر ایسی جلی کٹی کہے۔ رہنے دو سعدیہ، روما نے منع کر دیا، جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکے ہیں، مزید کچھ کہیں گے تو وہ چڑچڑا ہوگا۔ پر وہ آئین قطعی اجنبی نہیں ہے اس کے لیے، بہت حد تک جانتی ہے، پھر بھی اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم ہیں نا، سنبھال لیں گے۔ زویا ان کا ہاتھ تھام کر تسلی سے بولی۔ وہ اور آئین کالج فیلو رہ چکے ہیں آپا، اور بہت حد تک آئین جانتی ہے۔ فرح کے کہنے پر انہیں تسلی ہوئی۔ رونمائی میں دینے کے لیے اس لڑکے نے پتہ نہیں کچھ خریدا ہے یا نہیں، یا خالی ہاتھ جھنجھلاتا چلا جائے گا۔ ارے لیا ہوگا کچھ، اب ہم یہ بھی پوچھنے بیٹھ جاتے تو اور چڑ جاتا۔ چلے اب سوتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، صبح ولیمے کی تیاریاں دیکھنی ہیں، روما نے کہہ کر بات ختم کی تو سب اس بات میں سر ہلاتے کمروں کے جانب بھولیں۔
दिन भर वो खूब ज़्यादा सा इधर उधर फिरा और अब जब कमरे में आया तो इसकी सजावट आंखों को बड़ी भली लगी। गुलाब और मोंगरे की खुशबू ने खूब ज़्यादा जहन पर बहुत अच्छा तासुर छोड़ा। जब ही वो गहरी गहरी सांसें लेता खुशबुएं अपने अंदर उतारने लगा, साथ ही सताइशी नज़रों से कमरे का जायजा लिया। महान नजरें सजे सजाए बेड पर पड़ी तो टिक गया। गुलाब और मोंगरे की लड़ियों की ओट में शोख रंगों के इम्तजाज से बने भारी भरकम लिबास में गुम वजूद नजर आया। अब इन मोहतरमा को भुगतना पड़ेगा। तवील सांस लेकर दरवाज़ा बंद करता वो बेड के पास आकर रुका। मैंने कोई दिलो जान से राजी होकर शादी नहीं की तुमसे, जो यूं तुम मेरा इंतजार कर रही हो। चेंज करके सोच सकती हो। खड़े खड़े कहकर वो पलट गया। मगर मैंने तो दिलो जान से राजी होकर शादी की है तुमसे, और इंतजार भी बड़ी चाह से किया। इसीलिए इंतजार का सिला लिए बगैर ना तो चेंज करूंगी ना ही सोऊंगी। घूंघट की ओर से बड़ी सरस से जवाब आया। क्या कहने? पहले तो हैरान हुआ, फिर चिढ़ गया। और मैं तो भूल ही गया कि मेरी शादी तुमसे हुई है। तुम जैसी बदतमीज और मुंह फट लड़की। मुठियां बींच कर वो सामने बैठ गया। मेरी इतनी सफात तुमने अच्छे से याद रखी है। खुशी हुई सुनकर, वरना मैं तो समझी कि रुशान बेग मुझे भूल गया। इसकी हंसी के जल तरंग बजे थे। तुम कोई भूलने वाली शय हो। तुम्हारी हरकतें तो भूलने वाली नहीं थी। रवानी से कहते कहते इसने फौरन तोसी की, तुम्हारी हरकतों पर जोर देकर। चलो, हरकतों की बदौलत ही सही तुमने मुझे याद तो रखा। और फिर वो हंसी। बस ज़्यादा टैं टैं करने की ज़रूरत नहीं। चेंज करो और सो जाओ चुपचाप। मुझे उलझन हो रही है तुम्हें इस कदर भारी भरकम लिबास में देखकर। हैं? हैरत ज़्यादा आवाज़ थी इसकी। तुमने मुझे देखा कब? घूंघट तो उठाया ही नहीं। अब तुम्हें देखने की इतनी तलब नहीं कि घूंघट उठाने की जहमत करूं। जहमत ना सही, रस्म तो अदा कर सकते हो। घूंघट उठाऊं फिर नुमाई का मुतालबा होगा। अच्छा, तो क्या नाजायज़ होगा? ओ गॉड, तुम ज़रा नहीं बदली हो बदतमीज़ लड़की। वैसे ही पटर पटर किए जा रही हो जैसे कॉलेज लाइफ में करती थी। वो जिद होकर बोला, साथ ही हाथ बढ़ाकर इसका जरतार घूंघट उलट दिया। इरादा तो था कि एक के बाद दूसरी नज़र हरगिज़ नहीं डालेगा, मगर वो इरादा ही क्या जो आइन हमादी की मोहिनी सूरत डगमगा न देती। और वो डगमगा गया। जलाया हुआ जहन इस हसीन सूरत में उलझ गया। इतनी देर तक देखेंगे तो मैं डबल रहनुमाई वसूल करूंगी मिस्टर रोशान बेग। बहुत सारे लम्हे सिरक गए जब इसकी शोख आवाज़ ने चुंकाया। ओ शिट! वो पहले तो खुसाया फिर चिढ़ गया। रहनुमाई की क्या रट लगा रखी है? नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? उम्र भर अफसोस करूंगी कि कंजूस मक्खीचूस शोहर मिला है जो रहनुमाई के नाम पर 1 रुपया भी देने का रवादार नहीं। क्या 1 रुपया? 1 रुपया दूंगा मैं तुम्हें? वो बिदक गया। ना तो और क्या, 1 करोड़ देंगे। वो लब दबा कर मुस्कुराई। तुम्हारी तरह अमीर ज़्यादा नहीं हूँ मिस। अमीरजादी के शोहर तो हैं ना, ज़बरदस्ती बनाया गया हूँ। वरना तो, वो कहते कहते अपनी शेरवानी की जेब में कुछ टटोलने लगा। वरना तो किसी और को पसंद करते थे क्या? फौरन सवाल आया। और कोई काम नहीं है क्या मुझे? एक तेज़ नज़र इस पर डालकर वो जेब से नन्ही सी डिबिया बरामद कर चुका था। ये छोटी सी डायमंड रिंग खरीदी थी तुम्हें देने के लिए। इसलिए नहीं कि बड़ा शौक था, बल्कि इसलिए कि भाभीियों और दीगर कज़न की फजूल गोई से बचना था। कहते कहते वो इसका हाथ थाम चुका था, मगर इसकी कोई भी उंगली अंगूठी से खाली ना थी। अब इसे कहाँ डालूं? तुम्हारे सर पर? नहीं, सर भी लदा फदा है गजरों से। मुंह में डाल देता हूँ। क्यों? वही खाली है ना जो नॉन स्टॉप चल रहा है। इसकी मोहनी सूरत का असर था या कोई और, इसका मूड खुशगवार हो चुका था। ओके, डाल दो मुंह में, मैं निकाल दूंगी। बस हो गया अरमान पूरा, अब सो जाओ। अंगूठी इसकी उंगली में डालकर वो उठ गया। सोने की क्या पड़ी है तुम्हें? वो भी फौरन से पेशतर बेड से उतरी और लहंगे में जानबूझकर पैर फंसा कर गिरती हुई संभलने की कोशिश में इसे भी साथ लेकर गिरी। ओ शिट! वो बुरी तरह झुंझुलाया। संभल कर उठने की कोशिश की, मगर वो इसका कॉलर गिरफ्त में ले चुकी थी। रोशान बेग, कितने रूखे आदमी हो तुम। जरा सी तारीफ नहीं कर सकते हो अपनी बीवी की? इसका कॉलर गिरफ्त में लिए वो बेतहाशा हंसे जा रही थी। तारीफ से क्या होगा? वो उठ कर बैठ चुका था, मगर वो परे ना हुई, बल्कि बैठती हुई इसका मजबूत बाजू गिरफ्त में लेकर इसके शाने पर चेहरा टिका गई। क्यों इतना बिदकते हो मुझसे? अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वो भी एकदम जायज़, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी फैमिली के हर फर्द की पसंद से आई हूँ इस घर में। वो कह रही थी। हाँ, सबकी पसंद हो, पर मेरी नहीं। झूठे हो तुम रोशान बेग। वो सर उठाकर इसे देखने लगी, जिसके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहटें मचल रही थीं। कॉलेज में पूरे 1 साल तक एकदम मुस्तकिल मिजाजी से मैं तुम्हारे पीछे लगी रही, फिर भी तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ।
پیچھے لگی رہیں، اسی لیے کچھ نہیں ہوا، نہ لگتی تو ہو سکتا ہے کچھ ہو جاتا۔ وہ اس کے ماتھے کی بندیاں اور کانوں کے آویزے درست کرتا کہہ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا؟ وہ بہت شریر تھی، وہی جو تمہیں میرے پیچھے لگنے سے ہوتا ہے۔ وہ بے ساختگی سے مسکرایا تھا، پھر قدرے سنجیدگی سے کہنے لگا، مجھ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملنا تھا آئین؟ جیسی زندگی تم آج تک جیتی آئی ہو ویسی تو میں نہیں دے سکتا۔ کتنا فرق ہے تمہارے اور میرے معیار زندگی میں۔ میرا معیار تو وہی ہوگا روشان بیگ جو تمہارا ہے، بس اپنی وفائیں میرے نام کر دو، پھر دیکھنا ہم دونوں کا معیار زندگی یکساں ہے کہ نہیں۔ سوچیں گے۔ اب اس میں سوچنا کیا ہے؟ یار تم محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس کی عجلت پر وہ مسکرایا۔ ہاں، کوئی شک تو جانتی ہوگی نا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتا کیسے ہوتی ہے، وہ ہونٹ سکوڑ کر کہنے لگی، بس تم اچھے لگتے تھے اتنے کہ میں تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور تو بس انتظار کرو کہ تم بھی مجھے اچھی لگو اور میں بھی تمہارے پیچھے پڑ جاؤں۔ وہ بات کاٹ کر پہلے خود کھڑا ہوا، پھر جھک کر اسے تھام کر کھڑا کیا۔ کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ کتنا بھولا پن اور سادگی تھی سوال میں، وہ ایک دم ہی پہلو تہی دامہ نہ کر سکا۔ اچھی ہو، بہت اچھی۔ اس کے لبوں نے پہلی شرارت کی، اور وہ اب تک بظاہر بولڈ سی نظر آتی لڑکی ایک دم سے چھوئی موئی ہو گئی۔ لیکن محض تمہاری ظاہری خوبصورتی کے تحت تو عمر نہیں گزار سکتا نا؟ پھر پوری فیملی ہے میری، ڈھیروں خوشیاں تو ان گنت مسائل۔ میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تم میرے معیار تک آ سکتی ہو یا نہیں؟ تھوڑا سا وقت درکار ہے آئین، اپنی وفائیں یوں ہی تو نہیں تمہارے نام کر سکتا۔ دھیرے دھیرے کہتا وہ اسے خود سے اور بھی قریب ہوتا محسوس ہوا۔ روشان بیگ، میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے معیار تک آ سکتی ہوں یا نہیں۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ پلکیں موند گئی۔ روشان بیگ بھی تب ہی بتائے گا تمہیں کہ اس کی وفائیں تمہارے لیے ہیں یا نہیں۔ معمہ ہو تم تو حل کر لوگی تو پرومس، انعام بھی تمہارا ہی ہوگا۔ اسے سمیٹتے ہوئے وہ بے ساختگی سے ہنسا تھا۔ جس طرح نہ کر کے وہ شادی کے لیے راضی ہوا تھا، تو شادی ہو جانے کے بعد گھر والے اس کے اکھڑے اور روکھے پھیکے رویوں کی توقع کر رہے تھے، مگر سب کی توقعات کے برخلاف وہ بہت ہی نارمل تھا۔ ہفتہ بیت گیا اس کی اور آئین کی شادی کے۔ اس کے رویے میں اگر کسی نے بیزاری محسوس نہیں کی تھی تو بہت زیادہ لگاوٹ بھی نہیں تھی۔ اس کے غنیمت رویے پر جہاں بڑوں نے اطمینان کی سانس لی، تو وہیں بھابھی لوگ پیچھے پڑ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ میاں روشان، ہمیں نہیں پتا تھا تم اتنی جلدی پٹری پر آ جاؤ گے۔ اس شام وہ آفس سے لوٹنے کے بعد بہت مگن سے انداز میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جب تایا اور چچا زاد تینوں بھائیوں نے اسے گھیر لیا۔ ہاں اور کیا، ہم تو سمجھ رہے تھے بیگ فیملی کا سب سے چھوٹا چراغ مہینوں 440 واٹ کا کرنٹ مارے گا، امان شرارت سے بولے، مگر یہاں تو نیوٹرل فیس چل رہا ہے یارو۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ ذیشان بھائی تھے، تینوں اپنی اپنی ہانک رہے تھے اور وہ کچھ کہنے کے بجائے چائے پی رہا تھا۔ ماجرا کیا ہونا ہے یارو؟ وہ جو اپنی آئین صاحبہ ہیں نا، بجلی کی بہترین موصل ثابت ہوئی ہیں، ورنہ میاں روشان اور کرنٹ نہ ماریں، ناممکن۔ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ کب رکھتا وہ بولا، بھائی ہم تو تمہارے چاہنے والے ہیں، مزید کیا چاہیں گے؟ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ ویسے تمہاری بھابھیوں کا خیال بالکل درست ہے کہ آئین کے سامنے تمہاری ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اکڑ میں نے دکھائی ہی کب جو دھری رہ جاتی؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ ہیں یارو، کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ میاں روشان چڑھنے کے بجائے مسکرائے ہیں۔ امان بھائی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ یار کیا ہے آپ لوگوں کو ہاں؟ وہ قدرے کھسیا کر کہنے لگا، چڑھتا ہوں تو مصیبت، مسکراتا ہوں تو مصیبت۔ شادی نہیں کر رہا تھا تو آفت مچی تھی، اب کر لی ہے تو بھی آفت۔ ارے بیوی کے ساتھ نارملی رہ رہا ہوں تو آپ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آخر آپ لوگ بھی تو نارمل رہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہم نارمل نہیں، پیار سے رہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ذیشان نے توصیع کی، تو میں بھی کر لوں گا نارملی۔ جب ہوگی محبت تو کر لوں گا۔ وہ مسکرایا۔ اوئے ہوئے ڈفر، ابھی تک محبت نہیں ہوئی تجھے؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ فار گاڈ سیک بھائی، مجھے زج نہ کریں۔ تینوں کو پرے دھکیلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابے بات تو سن، عمران نے کہتے ہوئے دوبارہ بٹھایا۔ تمہارا ہنی مون ٹرپ ارینج کرنے کا سوچ رہے ہیں، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ فی الحال نہیں، وہ فوراً منع کر گیا۔ پھر کب؟ 2-4 بچوں کے ساتھ جاؤ گے ہنی مون پر؟ بھائی کہہ رہا ہوں نا فی الحال نہیں، آخر ہر بات کے لیے اتنی عجلت کیوں مچا دیتے ہیں آپ لوگ؟ ابے او کنجوس، تمہارا کچھ خرچہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم تینوں تمہاری شادی کا گفٹ دے رہے ہیں تمہیں ہنی مون ٹرپ کی صورت میں۔ چلو بتاؤ سیدھی طرح کہاں جانا چاہو گے؟ ہم انتظام کر دیں گے، عمران بھائی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔
میں گفٹ چھوڑنے والا نہیں ہوں، لوں گا ضرور مگر فی الحال نہیں۔ وہ ان کی محبتوں پر مسکرایا۔ لیکن کیا حرج ہے، موقع تو یہی ہے نا روشان، ذیشان کہنے لگے۔ ہاں مگر ابھی تک آئین نے کچھ کہا نہیں، جب وہ کہے گی تب سوچوں گا، وہ بولا۔ تو اس کے کہنے کے انتظار میں بیٹھے رہو گے؟ ابے گدھے، جا کر پوچھ اس سے کہاں جانا ہے، یا تمہاری بھابھیوں کو بھیجوں بات کرنے؟ امان بھائی نے چپت رسید کی۔ نہیں، وہ خود کہے گی تو جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ دیکھو یارو، یہ ابھی سے جوروں کی غلامی پر آمادہ ہے۔ عمران چڑ گئے۔ نہیں، جوروں کی غلامی نہیں، بلکہ اس کی آزمائش پر آمادہ ہے یہ ڈفر۔ ذیشان قدرے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ یہ منتظر ہے کہ وہ اپنے معیار سے نیچے آئے اور اس کے معیار تک نہیں جائے گا، یہ کیوں ہے نا یہی بات؟ آپ جو چاہیں سمجھے۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا ان کے تجزیے پر۔ یار ایسا سوچتے ہو تم؟ عمران اور امان کو قدرے دھچکا لگا۔ سوچتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ شادی وہ کرنا چاہتی تھی، میں نہیں، اسی لیے معیار بھی وہی بدلے گی، میں نہیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ یار عجیب آدمی ہو، شادی کر لی ہے تو محبت سے نبھاؤ، یا خواہ مخواہ کی آزمائشیں کیوں بیچ میں ڈال رہے ہو؟ وہ تینوں سمجھانے لگے۔ جہاں محبت ہو آزمائشیں وہیں ہوتی ہیں، اور وہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ اس کی منطق نرالی تھی۔ تم نہیں کرتے محبت؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ مطلب یہ کہ محبت تم جان بوجھ کر کرو گے، اختیاری جذبہ ہے یہ تمہارے نزدیک؟ ایمان جارا کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتا اختیاری ہے یا نہیں، جب ہوگی تب پرومس، آپ سب کی چہیتی کے لیے ہر آزمائش سے گزر جاؤں گا۔ وہ آپ سب کی چہیتی پر زور دے کر مسکرایا۔ وہ تینوں محض اسے گھور کر رہ گئے۔ آفس سے واپسی پر وہ پہلے دادا جی کے کمرے میں آتا، ان سے الیکس لے کرنے کے بعد ہی کمرے کی راہ لیتا۔ اس روز بھی وہ آفس کے مقررہ وقت سے کچھ پہلے اٹھایا۔ وہ حسب عادت دادا جی کے کمرے کا رخ کیا تھا، مگر اندر داخل نہ ہو سکا کہ اندر پہلے ہی بڑی اماں، چچی جان اور تینوں بھابھیاں دادا دادی سمیت تھے۔ شاید کوئی میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ سوچتا ہوا انہیں ڈسٹرب کیے بغیر پلٹ گیا، مگر بڑی اماں کی بات نے قدم روکے۔ آئین کے معاملے میں ہم سب کو بہت سمجھ بوجھ سے کام لینا پڑے گا۔ بڑی اماں کی بات ایسی تھی کہ وہ آگے بڑھ نہ سکا، وہیں دہلیز پر کھڑا رہ گیا۔ وہ سب اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی باتیں کر رہے تھے۔ وہ یکسر نئے ماحول میں آئی ہے، ہم سب اسے ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ بڑی اماں مزید کہہ رہی تھیں۔ اسے گھریلو کام کاج کا تجربہ نہیں اور نہ ہی عادت ہے، تم سمجھ رہی ہو نا روما بیٹے؟ میں ہی نہیں بلکہ ہم تینوں سمجھتی ہیں امی جی، روما بھابھی کہنے لگی۔ یہ سب باتیں آپ ہم سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی کسی کے کہ شادی کے 15-20 دنوں بعد بھی آئین گھریلو کام کاج میں حصہ نہیں لے رہی۔ ہاں بڑی اماں، میں نے یا فرا نے تو کچھ نہیں کہا اس سلسلے میں، زویا بولی۔ اور ہم کیوں کچھ کہیں گے بڑی اماں، کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مختلف ماحول سے آئی ہے ہمارے گھر میں۔ ہاں میری بہویں بہت اچھی اور سمجھدار ہیں، بڑی اماں خوشی سے مسکرائیں۔ تو پھر یہ سب باتیں کیوں کہہ رہی ہیں آپ ہم سے؟ روما بھابھی کہنے لگیں۔ اس لیے بیٹا کہ تم لوگ مزید سمجھداری سے کام لو۔ گھریلو کام کاج میں وہ فی الحال کوئی حصہ نہیں لے رہی، لیکن تم لوگوں کے ساتھ بے تکلف تو ہو گئی ہے نا بیٹے؟ اسے روشان کی غیر موجودگی میں تنہا مت چھوڑا کرو، اسے اپنے ساتھ لگا کر رکھا کرو، بھلے سے وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے، مگر تم تینوں کے ساتھ رہے گی تو دھیرے دھیرے خود ہی سمجھنے اور کرنے کی صحیح کرے گی کہ بڑی سمجھدار بچی ہے۔ نہ اسے اپنے باپ کی امارت کا غرور ہے، نہ ہی فخر کہ وہ تینوں سے برتر گھرانے سے آئی ہے۔ ہاں بس اس کی عادت نہیں ہے گھریلو کام کاج کی، تو تم لوگ پیار سے اسے عادی بناؤ۔ وہ جس قدر ایڈجسٹ کرنا چاہے اس کی مدد کرو بیٹے، مگر زور زبردستی ہرگز نہیں کرنا۔ ہم ایسا ہی تو کر رہے ہیں امی جی، روما بولی۔ اور یقین کریں ہمیں آئین سے شکایت نہیں، روشان کی وجہ سے وہ ہمیں بے حد عزیز ہے، ہمارے روشان جیسا روشان ہمارے لیے ہے ویسی ہی آئین۔ آپ یقین کریں امی جی، ہم تینوں آپ سب کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور دیکھ لیجئے گا آئین بھی ہم جیسی ہو جائے گی ایک دن۔ ہاں اور کیا، زویا اور فرا بھی تائید کرنے لگی۔ اور سنو، یہ سب باتیں روشان سے مت کہہ دینا کہ وہ اس کے سر پر سوار ہو جائے کام کروانے کے لیے، یہ کہنے والی امی جی تھیں۔ تو وہ بے ساختگی سے مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اتنی پیاری فیملی ہے میری، اب پتہ نہیں آئین صاحبہ اس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں یا اسے منتشر کرتی ہیں۔ وہ سوچوں میں گم کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ آفس بیگ سائڈ ٹیبل پر ڈالتے نظر بیڈ پر پڑی جہاں وہ سو رہی تھی۔ یار یہ سوتی کتنا ہے، صبح بھی سب سے لیٹ اٹھتی ہے اور دوپہر میں بھی سوئی پڑی ہے۔ وہ بڑبڑا کر الماری سے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا، کپڑے بدل کر آیا، تب بھی وہ سو رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار آفس سے 2 گھنٹہ پہلے آیا تھا اور وہ سوتی ملی تھی، ورنہ تو ہال میں سب کے درمیان ملتی۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے ایک ہاتھ کی کونی کے بل وہ اس پر جھکا تھا، بے خبری کی نیند میں غرق۔ وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ کوئی بات تو ہے ضرور، یوں ہی تو نہیں سب گرویدہ ہیں۔
آپ کی صورت کے آئین صاحبہ، وہ سوچ کر بے ساختگی سے مسکرایا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کی بکھری لٹیں آہستگی سے پریں کی اور اس کے لبوں کا لمس اسے نیند کی وادیوں سے کھینچ لایا۔ او روشان بیگ! وہ کسمسا کر کروٹ بدل گئی۔ کیا ہے یار، سو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہتے ہوئے اسے اپنی جانب گھمایا۔ تو اور کیا کروں؟ آنکھیں موندے وہ اس کے بازوؤں میں سمٹ آئی۔ دوپہر میں سونے کی عادت ہے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر یہاں سو جاتی ہوں۔ وہ اسی طرح آنکھیں موندے پڑی رہی۔ کیوں؟ کچھ کام نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ ہیں؟ وہ مصنوعی حیرت سے گویا ہوا۔ یہاں بھابھیوں کو تو کام سے چھٹی نہیں ملتی، بیچاریاں منہ اندھیرے اٹھ کر مصروف رہتی ہیں تو رات گئے تک بزی ہی ہیں، اور تمہیں کوئی کام نہیں؟ کمال ہے، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خیر یہ بتاؤ، پاپا کے گھر کیا کرتی تھی دن بھر؟ وہی سب یہاں بھی کیا کرو، وقت گزر جائے گا تمہارا۔ پاپا کے گھر جو کرتی تھی وہ سب یہاں تھوڑے ہی کر سکتی ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتی بھلا؟ روشان بیگ، یہ تمہارا گھر ہے، میرے سسرال، اور سسرال پہنچنے کی چاہ مجھے ہی تھی تو ایڈجسٹ تو میں ہی کروں گی نا۔ محبت بھی میں نے کی ہے، تم نہیں کہ تم ایڈجسٹ کرو، وہ کہہ رہی تھی۔ سو یوں سو کر ایڈجسٹ کرو گی تم اپنے سسرال میں؟ وہ بے ساختگی سے ہنسا۔ یار ڈھیروں کام ہوتے ہیں گھر کے، بھابھیوں سے پوچھ لیا کرو نا۔ بھابھیاں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ ہاں، وہ منع کرتی ہیں، تم ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ تو اور کیا کروں، مجھے کوئی تجربہ نہیں کچن اور دیگر کاموں کا۔ کرو گی تو تجربہ ہوگا۔ اس نے یوں ہی سر ہلایا، پھر پوچھنے لگی، تم آج جلدی نہیں آ گئے آفس سے؟ ہاں، کچھ خاص کام نہیں تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ یوں بھی سسر جی آج کل بے حد مہربان ہیں، زیادہ ورک لوڈ نہیں ڈالتے، سوچتے ہیں داماد جلد سے جلد گھر بھاگے ان کی بیٹی کے پاس۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ اور داماد کون سا بھاگ کر آتا ہے ان کی بیٹی کے پاس؟ آیا نہیں ہوں آج؟ اس نے گھورا۔ آج آئے ہو نا، روز روز کہاں آتے ہو؟ یعنی کام دھندا چھوڑ کر تمہارے ساتھ لگا رہوں؟ یہ کب کہا میں نے؟ اس نے ناراضگی سے پرے دھکیلا۔ چاہتی تو یہی ہو نا؟ چاہتی تو میں اور بھی بہت کچھ ہوں روشان بیگ، مگر تم کب سمجھتے ہو؟ وہ کہہ کر مسکرائی اور روشان بیگ اس کی حسین مسکراہٹ کا قائل ہو گیا کہ گھر بھر میں سب لوگ یوں ہی نہیں اس کی ہنسی اور مسکراہٹوں پر فدا تھے کہ وہ مسکراتی ہی زندگی کی طرح تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے محویت سے تکتا پا کر وہ مسکراہٹ سے بولی۔ سوچ رہا ہوں تمہاری یہ حسین مسکراہٹیں میں نے کالج لائف میں کیوں محسوس نہ کی۔ کرتے کیسے احساسات سے آری تھے تم اس وقت؟ بس تنتناتے ہی رہتے تھے ہر وقت فوں فاں کرتے ہوئے۔ اب وہ ہنس رہی تھی۔ کتنے فلمی گانے گائے میں نے تمہارے پیچھے، اپنے لیکچرز بنک کر کے تمہاری ایک جھلک کے لیے گھنٹہ بھر تمہارے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑی رہتی تھی۔ تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہوتا تھا نا؟ کیا؟ مارے اشتیاق کے ووٹ بیٹھی۔ یہی کہ یہ بدتمیز لڑکی مجھے سارے کالج میں بدنام کر کے چھوڑے گی، بس یہی سوچتے تھے؟ اس کا منہ بن گیا۔ اور کیا سوچتا؟ یہی کہ اتنی حسین اور جمیل امیر زادی راہوں میں کھڑی ہے، اس سے بڑھ کر اس کی پذیرائی کروں؟ او شٹ! اسے ہنسی آ گئی۔ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمیشہ میرے ذہن میں تمہارا ہائی اسٹیٹس رہتا، اور میں تو خواہش اسی چیز کی کرنے کا قائل ہوں جسے میں اپنی محنت سے حاصل کروں۔ کیا میں کوئی چیز ہوں؟ مگر نہیں، میں کوئی چیز نہیں ہوں، مگر میری خواہشوں میں بھی تو نہیں ہو تم۔ کیا اب بھی نہیں ہوں؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، اس کا گول مول سا جواب تھا۔ بہت کنجوس ہو روشان بیگ اپنے جذبوں کے اظہار کے معاملے میں۔ وہ چڑھ کر اس کے بازو پر گھونسا مار کر بیڈ سے اتر گئی۔ عقل مند ہوگی تو اشارہ ہی کافی سمجھو گی۔ اسے باتھ روم کے دروازے کے پیچھے گم ہوتا دیکھ کر وہ سوچ رہا تھا، آج ایک بات تو ڈال دی ذہن میں تمہارے، اب دیکھنا ہے کہ تم کب سمجھ کر میرے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی ہو، کب ویسی بنتی ہو جیسی میں چاہتا ہوں۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ بہت سارے کپڑے جمع ہو گئے ہیں روشان، دھونے کے لیے دے دو نا۔ وہ آفس جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا جب وہ کہنے لگی، کہاں دے دوں؟ وہ سمجھا نہیں یا جان کر انجان بنا تھا، وہ اندازہ نہ کر سکی۔ دھونے کے لیے کسی لانڈری میں دیتے ہوگے نا؟ وہ بولی۔ کپڑے گھر میں دھوئے جاتے ہیں۔ وہ بالوں میں برش پھیرتا بولا۔ گھر میں کون دھوتا ہے؟ کیا کوئی دھونے والی ہے الگ سے؟ وہ قدرے حیران ہوئی۔ محترمہ آئین صاحبہ، وہ برش رکھ کر اس کی جانب گھوما۔ کتنے دن ہوئے ہماری شادی کو؟ 20۔ وہ بلا تامل بولی۔ تو ان 20 دنوں میں تم نے جھاڑو پوچھا کرنے والی شموں کے علاوہ کوئی اور نوکر دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ تو پھر کپڑے کون دھوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھابیاں دھوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں شموں کے علاوہ کوئی نوکر نہیں، اور شموں صرف جھاڑو پوچھا کرتی ہے بس۔
باقی کے سارے کام بھابیاں اور بڑی اماں وغیرہ کرتی ہیں۔ وہ بہت عام انداز میں کہتا، ایک گہری سی نظر ڈال کر مسکرایا جو ہمنک بھری سے تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے شانوں سے تھام کر چونکایا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے چونک کر نفی میں سر جھٹکا، پھر ایک دم مسکرائی۔ چلتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ چنتے ہوئے وہ شوخ ہوا۔ بے ایمان کہیں کے۔ اس کی ٹائی کھینچ کر ہنستی ہوئی وہ پلٹ گئی، پھر ایک دم کچھ یاد آنے پر کہنے لگی، او اچھا، کل سفین کا فون آیا تھا، آج ڈنر پر انوائٹ کیا ہے اس نے ہم دونوں کو، چلو گے نا؟ اس بات میں سر ہلاتا وہ کمرے سے نکل گیا، اور جب شام کو لوٹا تو خوشگوار سی حیرتیں اس کی منتظر تھی۔ اس نے آئین کو بھابھیوں کے ساتھ مل کر کپڑوں کی دھولائی میں مصروف پایا۔ محترمہ عقل مند ہیں، وہ سوچتا ہوا مسکراتا دادا جی کو سلام کرنے کمرے میں آیا، اور جب چینج کر کے نیچے ہال میں آیا تو تینوں بھائی بھی پہنچ گئے۔ بھابھیوں نے فوراً چائے کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ ٹیبل پر رکھا، اور حسب عادت ہنسی مذاق کرتے ہوئے تینوں بھائی ناشتے کے ساتھ اس کو کھینچنے میں لگے تھے، جبکہ ابو جی وغیرہ ان سے کچھ پرے اپنی محفل سجا کر بیٹھے تھے۔ تمہیں اور آئین کو آج ڈنر پر جانا ہے، جاؤ تیاری کرو جانے کی۔ کچھ دیر بعد روما بھابھی کہنے لگی، ابھی تو دیر ہے بھابھی، عشاء کے بعد جائیں گے نا؟ وہ بولا، سسرال جاؤ گے تو ایک دم کھانے کے وقت ذرا پہلے نہیں جا سکتے؟ زویا نے ٹوکا۔ چلو اٹھو، تیار ہو کر ابھی نکلو، ذرا آؤٹنگ بھی کرا دینا آئین کو۔ اٹھو آئین، تم بھی چلو، فرح نے کہتے ہوئے دونوں کو اٹھایا۔ یار کیا مزے ہیں اپنے روشان میاں کے۔ پیچھے سے اس نے عمران بھائی کا شوق جملہ سنا۔ بھائی اور بھابیاں کتنی پیاری نیچر کی ہیں۔ اس کے ساتھ کمرے کے جانب جاتے وہ بولی۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اب چلو نا، تیاری کرو، بیٹھ کیوں گئے؟ چلتے ہیں یار، اس نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے بٹھایا۔ کپڑے دھو رہی تھیں؟ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا، جو خلاف عادت زیادہ دیر تک پانی اور ڈٹرجنٹ میں بھیگنے کی وجہ سے سفید تھے۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ کیوں کیا؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ بھابیاں دھو رہی تھیں تو میں بھی لگ گئی۔ ویسے تو مشین ہے مگر سارے کام ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں۔ آج جانا میں نے، آج پہلی بار بڑا اچھا لگا کپڑے دھو کر۔ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دھوئے مگر آج مزہ آ گیا۔ بھابھیوں سے پوچھ کر میں نے اپنے اور تمہارے کپڑے دھو ڈالے، لیکن تمہارے ہاتھ تو دیکھو کتنے خراب ہو گئے، وہ بولا۔ ہاں، ابھی عادت نہیں ہے نا، اس لیے۔ وہ ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میرے کپڑے دھونے کی؟ وہ جانے کیوں بحث کر رہا تھا۔ نہیں دھوتی تو کیا نوکر لگاتے تم، یا لانڈری میں دھلواتے؟ نوکر؟ لانڈری کیوں؟ بھابیاں دھو دیتی تھی نا۔ ہاں دھوتی تھیں، مگر اب میں ہوں تو میں ہی دھوؤں گی۔ آفٹر آل تمہاری بیوی میں ہوں، اور دادی جی کہتی ہیں بیوی کو اپنے شوہر اور اس کے گھر کے سارے کام خود کرنے چاہیے، اور بیوی کو جو کاموں کی عادت نہ ہو تو پھر شوہر کو سوچنا چاہیے بیوی سے سوال کرنے کے بجائے۔ وہ اسے لاجواب کر کے اٹھ گئی۔ ویسے تم جیسی نظر آتی ہو ویسی ہو نہیں، وہ بے ساختگی سے مسکرایا۔ روشان بیگ، تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو، میں بقول تمہارے بدتمیز منہ پھٹ اور زندگی کو کھیل سمجھنے والی صحیح، مگر یہ بھی سچ ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی کہ نہ تم اندازہ کر سکتے ہو نہ میں بتا سکتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر لاجواب کر چکی تھی۔ خیر دیکھیں گے ہم بھی تمہاری محبت۔ وہ مسکراتا اٹھ گیا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، اور دھیرے دھیرے وہ ان سب کے ساتھ گھریلو ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ کچن میں کھانا بنانے سے لے کر برتن کپڑے وغیرہ دھونے تک کاموں میں وہ بھابھیوں کے ساتھ برابر لگی رہتی۔ گھر کا ہر فرد اسے پسند کرتا تھا، وہ بھی ہر ایک کی خدمت کرتی۔ مطلب یہ کہ میرے گھریلو ماحول میں واقعی ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تم۔ روشان نے یہ سوچ کر اطمینان کی سانس لی کہ امی کی بات نے سارا اطمینان رفو کر دیا۔ آج آفس بعد میں جانا، پہلے آئین کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ڈاکٹر؟ کیوں؟ وہ چونکا۔ کیوں کیا؟ بیوی ہے تمہاری، تمہیں اس کے سکھ دکھ کی ذرا خبر نہیں؟ امی ایک دم بگڑ گئی۔ دیکھتے نہیں ہو اس کے ہاتھ کتنے خراب ہیں کپڑے دھو دھو کر؟ اس پر ایک ہاتھ مرچیں ہی کاٹ لے یا پیس لے تو دن بھر اس کی ہتھیلیاں جلتی ہیں۔ بیٹا وہ عادی نہیں ان کاموں کی، مگر کوشش تو کر رہی ہے صرف تمہاری خاطر، تو کیا تم اس کی تکلیف پر اس کا علاج نہیں کروا سکتے؟ اسے آج ہی لے جاؤ کسی جلدی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس۔ یہ سب اس نے کہا ہے آپ سے؟ حسب عادت وہ بھنایا۔ نہیں، میں کہہ رہی ہوں۔ امی اسے گھورنے لگیں۔ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ تو پاگل لڑکی ہے، اور تم خوب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ واٹ نون سینس! وہ خوب چڑا۔ وہ آپ کی چہیتی کے ہاتھ ذرا خراب کیا ہوئے، آپ میرے پیچھے پڑ گئیں؟ عادی نہیں ہے تو ہو جائے گی، اتنی ذرا سی بات کے لیے محترمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب روشان تم نہیں لے کر جاؤ گے؟ میں ضروری نہیں سمجھتا۔ روشان سدھر جاؤ ورنہ اپنی چہیتی کو سدھاریے، کہ سدھار کی ضرورت اسے ہے۔ امی کی پوری بات سنے بغیر وہ ناشتہ ختم کر کے اٹھ گیا، اور امی بس فکر مندی سے اسے
देखती रह गईं। मेज पर फिल वक्त घर का कोई और फर्द ना था, वरना वो इतनी आसानी से इन्हें दो टोक जवाब देकर नहीं निकल सकता था। ओए मियाँ साहबजादे, किधर को चले? वो जा रहा था और भाई लोग आ रहे थे नाश्ते की मेज तक, तो इसे छेड़े बगैर आगे बढ़ने से तो रहे। ऑफिस जा रहा हूँ, इसने उजरत से कहते तीनों की साइड से निकलने की कोशिश की, मगर वो कहाँ छोड़ने वाले थे। इमरान भाई दरवाजे पर डटे रहे तो जिशान और अमान इसके दाएं बाएं जमे खड़े थे, शरारत से मुस्कुरा रहे थे। क्या मुसीबत है यार, रास्ता तो दे मुझे, वो कदरे झुंझलाया। रास्ता खुद बनाना पड़ता है मियाँ, देता कोई नहीं। तीनों पर खाक असर ना था। और वैसे भी आज तुमने आइन को डॉक्टर के पास ले जाना है, ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्या है? जिशान भाई कह रहे थे। मतलब ये कि सारे घर में ढिंडोरा पीटा जा चुका है, वो खूब ही बुनाया। बात ही ढिंडोरा पीटने वाली है कि भाई एक अमीरजादी मियाँ रोशान के प्यार में पागल कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, खाने बना रही है, मिर्चें पीस रही है, काट रही है और अपने खूबसूरत हाथों का सत्यानाश कर रही है। तो शट अप। वो अमान भाई की पूरी बात सुने बगैर ही इन्हें धकेलता हुआ निकल कर अपने कमरे की जानिब चल दिया। ये नहीं सुधरेगा। तीनों की मुतफक्कर आई थी और जब वो कमरे में आया तो देखा वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी बालों में बुर्श कर रही थी। क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? वो बिना किसी तमहीद के मुखातिब हुआ, काफ़ी बिगड़े मूड के साथ। हैं? वो हैरान से इसकी जानिब पलटी। मुझे क्या तकलीफ होगी? तो फिर अम्मी क्यों कह रही हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए? मुझे क्या पता। वाह क्या शान बेनियाजी है। वो और भी चिढ़ा। सारे घर को पता है, एक तुम्हारे सिवा के मोहतरमा के हाथ खराब हो रहे हैं कपड़े धो धो कर, इसीलिए इसे किसी माहिर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। इसकी चिड़चिड़ाहट इसे मजा दे गई। जब भी लबों पर मुस्कुराहट चमकी। तो फिर अम्मी ने क्यों कहा मुझसे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? मोहब्बत करती हैं वो मुझसे, इसीलिए। अच्छा, तो तुम अब अम्मी के कांधे पर बंदूक रख कर चलाओगी? जी नहीं, मुझे किसी के कांधे की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्ट चला सकती हूँ मगर चलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, समझे तुम रोशान बेग? मोहब्बत। वो सर झुटक कर अपने जूते पहनने लगा। जरा सी तकलीफ हुई नहीं कि सारे में ढिंडोरा पीट दिया। इस पर दावा के खुद को बदलोगी मेरी मोहब्बत में? फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ रोशान। अब वो चिड़ी थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ मैं तो अंधा हूँ। खुद एतराफ़ कर रहे हो तो यकीनन होगे। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती हुई जाने लगी कि मान इसने बाजू पकड़ लिया। कहाँ चली? नाश्ता करने। तुम्हारी बातों से पेट नहीं भरता मेरा। ठीक है तो जल्दी से नाश्ता करो और चलो। वो कहकर मुस्कुराहट छुपा गया। कहाँ चलूँ? वो ठिठकी। डॉक्टर के पास। मुझे नहीं जाना। वो इसकी गिरफ्त से बाजू छुड़वा चुकी थी। चलो यार, वरना अम्मी तो बाद में, भाई लोग पहले, मेरा नाटका बंद कर देंगे। अम्मी और बाकी सब के ख्याल से ले जा रहे हो तो मुझे नहीं जाना। ये क्या बात हुई? तुम्हें खुद को ये एहसास नहीं होता रोशान बेग? मेरी प्रॉब्लम्स दूसरे लोग तुम्हें बताएं तब ही तुम जानोगे। मुझे इल्हाम तो नहीं होता यार, मोहब्बत तो तुम करती हो। तुम जाओ ऑफिस, मुझे कहीं नहीं जाना। वो घूरती हुई चली गई। सचमुच पागल है। वो मुस्कुराता हुआ अपनी तैयारियों में लग गया। वो धीरे धीरे एक मिडिल क्लास फैमिली में घुलती जा रही थी। घर का हर फर्द हमा वक्त इसके ताउन को तैयार रहता। हाँ बस रोशान के रवैये कभी कभार इसे हर्ट कर जाते, मगर बहरहाल वो मगन और खुश थी। पापा भी इसे अपनी गृहस्थी में एडजस्ट होता देख कर मुतमईन थे, मगर इन दिनों इसकी तबीयत में अजीब सी बेगुली समा गई। शायद गर्मी की शिद्दत से वो रातों को बेचैन फिरती, दिन को कामों में मसरूफ रह कर गुजारती, लेकिन रात को वो ठीक से सो ना पाती। और इस रात भी वो बेचैन सी करवटें बदल बदल कर थक गई तो कमरे का दरवाज़ा खोलकर राहदारी में निकल आई। हालांकि रोशान बहुत आराम से सो रहा था, लेकिन नींद इसकी आंखों से दूर थी। ये गर्मी मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? प्लीज़ गॉड हेल्प मी। बेकुली से सोचते वो थके थके अंदाज में राहदारी में पड़ी कुर्सी में बैठ गई। और तब ही अम्मी जी ने इसे नीचे देखा। वो पानी लेने अपने कमरे से निकलती कि अचानक ऊपर नजर उठी और राहदारी में से तनहा बैठा देख कर अम्मी ऊपर आई। आई बेटे क्या हुआ है? वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई इसी अंदाज में पड़ी थी। यहाँ क्यों बैठी हो? रोशान कहाँ है? पूछने के साथ उन्होंने पलट कर कमरे की तरफ देखा। खुले दरवाजे पर लगे हिलते हुए पर्दे की ओर से इन्हें बेड पर महवे ख्वाब रोशान नजर आया। जाओ सो जाओ, उन्होंने कहते हुए प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। आप सो जाएं, मैं ठीक हूँ, वो धीरे से बोली। मुझे नींद नहीं आ रही, गर्मी बहुत है। कहते कहते वो खड़ी हो गई। आप क्यों जाग रही हैं अम्मी जी? मैं तो पानी लेने निकली थी, तुम्हें देखा तो ऊपर आ गई। जाओ सो जाओ बेटे। उन्होंने पुरसोच नजरों से इसे देखते एक बार फिर इसके सर पर हाथ फेरा तो वो चुपचाप कमरे में चली गई। और फिर गर्मियों की अक्सर रातों में अम्मी जी ने इसे राहदारी और कभी छत पर टहलते पाया, और तब वो बर्दाश्त ना कर सकी जब ही एक रोज़ अबू जी से कहने लगी, रुशान के अबू, एक एसी लगवा देना इसके कमरे में।
ہیں? ابو बुरी तरह चौंके। एसी क्यों? वो भी रुशान के कमरे में? हाँ, रुशान के कमरे में। देखे ना, मौसम कितना गर्म जा रहा है आजकल, वो बोली। मौसम तो हर साल ही गर्म जाता है, पहले तो कभी आपने एसी की बात नहीं की। मैं अब भी नहीं करती रुशान के अब्बू, मगर इस बच्ची की बेचैनी देखी नहीं जाती, वो कहने लगी। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, इस बच्ची को बेचैनी से रातों को इधर उधर टहलता पाती हूँ। हम तो आदी हैं मौसम की सख्तियाँ झेलने के, मगर वो बच्ची तो नहीं। क्या आइन ने कहा है एसी के लिए? अब्बू जी पूछने लगे। नहीं, वो तो कुछ नहीं कहती, बल्कि हर तरह से हमारे साथ एडजस्ट करने की मुमकिन कोशिश करती है। ये तो मैं कह रही हूँ, मुझसे नहीं देखी जाती इसकी हालत। मौसम मोतदल था तो ठीक था, मगर ये गर्मी बर्दाश्त करने में इसे दुश्वारी है। लगवा देना एसी, अम्मी मिन्नत कर रही थी। अपने बब्बुआ से कहिए, लगवा लेगा, अब्बू जी बोले। इससे कहना होता तो आपसे क्यों कहती? अम्मी बिगड़ने लगी। पता है ना आपको इसके मिजाज का। अभी एसी की बात करूंगी, वो मुझे जो कहेगा सो कहेगा, ऊपर से 10 बातें इसको सुनाएगा। और अगर मैंने एसी लगवाया तो क्या मुझसे नहीं पूछेगा तुम्हारा बेटा? अब्बू जी कहकर मुस्कुरा गए। आप इसके बाप हैं या वो आपका? अम्मी और खफा हुई। इसकी जुबान मेरे ही सामने खुलती है, आपसे बहस नहीं करता, बस एसी लगवा दें आप कल, और जो वो गर्म हुआ तो मैं संभाल लूंगी। अम्मी तवील सांस लेकर कहने लगी। कल सुबह तो वो काम के सिलसिले में 4 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा है, इसकी गैर मौजूदगी में लगवा दें। जब आएगा वापस कुछ कहेगा तो देख लूंगी। फिलहाल वो बच्ची कम अज कम चैन की सांस ले। इतनी प्यारी बच्ची है, कैसा घुल मिल कर रहती है हमारे साथ, तो क्या इसके आराम के लिए हम इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, ज़रूर करेंगे। अबू जी ने रजामंदी दी तो अम्मी जी इत्मीनान का सांस लेकर मुस्कुराईं। गर्मियाँ अपने अरूज पर थीं। जब वो 4 दिनों बाद घर वापस आया और सबसे मिल मिलाकर कमरे में आया, तो ठंडक के एहसास ने जहन और जिस्म पर बड़ा तासुर छोड़ा। ये मेरा कमरा इतना ठंडा क्यों है? अगले ही पल जहन में सवाल उभरा और सामने दीवार पर नजर पड़ते ही इसकी भवें तन गईं। एसी कहाँ से आया? इसने रूखे लहजे में इससे पूछा, जो इसका ट्रैवलर बैग खाली कर रही थी। आएगा कहाँ से? अम्मी जी ने लगवाया है, वो बज़ाहिर मसरूफ़ अंदाज में बोली, मगर अंदर ही अंदर खौफ ज़दा थी कि कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। हालांकि इसने बहुत मना किया था अम्मी जी को इसकी खफगी के एहसास से, मगर अम्मी जी ने एसी लगवा दिया इसके कमरे में। कब? वो पूछ रहा था। जिस दिन तुम दिल्ली गए थे। वो बैग खाली करके उठ गई। चलो ना, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कहती हुई वो जल्द अज जल्द इसके सामने से हट जाना चाहती थी कि इसके खतरनाक तेवर भाम गई थी। एसी अम्मी ने लगवाया है, या तुमने अपने पापा से कहकर? बाजू से थाम कर इसने इसे अपनी जानिब खींचते हुए कदरे जारिहाना लहजे में कहा। मैं क्यों लगवाती भला? पापा से कहकर। बाजू पर इसकी गिरफ्त सख्त थी, फिर भी इसने इसकी गिरफ्त से बाजू छुड़वाने की सही न की। अम्मी को क्या पड़ी थी एसी लगवाने की? वो ही नहीं, हम सब आदी हैं मौसम के, गर्मियाँ सर्दियाँ बर्दाश्त करने के। तुम नहीं हो, तुमने ही कहा होगा, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम जाकर पूछ लो। मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझसे शादी की है तो इसी तरह रहना होगा जिस तरह मैं रहता हूँ। कहा था ना? वो इसकी तवक्को के अन मुताबिक भड़क रहा था। मैं रह तो रही हूँ इसी तरह, फिर एसी क्यों लगवाया? मैंने नहीं लगवाया। प्लीज़ रोशान बेग, बाजू छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रही है। कहते कहते वो एकदम सिसक उठी। ओ शिट। इसका बाजू छोड़कर वो झुंझलाया हुआ पलटकर बाथरूम में चला गया और जाते जाते दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में बंद किया। अपनी नाराज़गी का मज़ीद इजहार। अब मैं क्या करूं? यह तो ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। कितना मना किया था मैंने अम्मी जी को, मगर उन्होंने एक ना सुनी। आंसू पोंछ कर बाजू सहलाती वो किचन में चली आई। ये लो, जाओ। रेशान के लिए रोमा भाभी नाश्ते की ट्रे तैयार कर चुकी थी। इसके आने पर इसे थमा कर बोली तो वो ट्रे लेकर वापस कमरे में चली आई और टेबल पर रख कर बाथरूम से इसके निकलने का इंतजार करने लगी। जब काफ़ी देर बाद वो बाथरूम से निकला तो बेड पर इसके सामने बैठने के बजाय सोफे पर जा बैठा। खा लेते खाना? वो तवील सांस लेकर ट्रे इसके पास ले आई। भूख नहीं है। नाराज़ हो रुशान बेग? मैं कौन हूँ नाराज़ होने वाला? तुम ही सब कुछ हो। कहते कहते वो इसके बाजू पर चेहरा टिका गई। इतने दिनों बाद आए हो और मुंह फैला कर बैठे हो, यह तक नहीं पूछा कि तुम्हारे बगैर ये 4 दिन कैसे गुजारे मैंने? बहुत मज़े से गुजारे तुमने 4 दिन, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं। इसे परे करके वो हटा। बड़े दावे थे ना मेरी मोहब्बत के, तो 4 दिन की गर्मी ने सारे कस बल निकाल दिए और मोहतरमा आइन साहिबा एसी की ठंडक में बैठकर मोहब्बत फरमाने लगी। रुशान प्लीज़, इतने रूड क्यों हो रहे हो? वो रुहासी होने लगी। ऐसा ही हूँ मैं, ऐसे नहीं थे, आज हुए हो।
تم نے ہی کیا ہے، وہ کہتا ہوا چلا گیا اور وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے نیچے کچن میں چلی آئی جب اس سے امی جی کے کمرے سے روشان کی تیز آواز آئی، میرے پاس آؤ بچے۔ سر پھرا لڑکا ہے وہ امی جی کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی کہ مان دادی جی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ میں نے کہا تھا نا دادی وہ خفا ہوگا، کہا تھا نا، جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ دادی کے پلنگ پر بیٹھ کر ان کی گود میں سرکتی وہ رونے لگی۔ اب پتہ نہیں کیا کرے گا امی جی سے خوامخواہ بحث کر کے، کچھ نہیں کرے گا وہ، ہے نا تمہاری ساس، سیدھا کرنا جانتی ہے اسے، تم فکر نہ کرو بچی۔ دادی جی محبت سے سر تھپک رہی تھی جبکہ اس کا سارا دھیان امی جی کے کمرے کی طرف تھا جہاں وہ امی جی سے مخاطب تھا۔ اے سی آپ نے لگوایا میرے کمرے میں؟ وہ امی جی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے ابو جی نے لگوایا ہے، امی بڑے مزے سے بولیں تو اندر موجود ابو جی انہیں گھور کر رہ گئے۔ مگر کیوں؟ وہ ابو جی کی جانب گھوما مگر تیور قدرے نرم تھے۔ بھئی تمہاری امی نے کہا تو ہم نے لگوا دیا، ابو جی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ماں بیٹے کی بحثوں میں وہ کم ہی پڑتے تھے۔ آپ سے کس نے کہا لگوانے کو؟ مجھ سے کون کہے گا، ہے نا وہ آپ کی چہیتی بہو۔ ہاں ہے تو وہ میری چہیتی۔ امی مسکراہٹ چھپا گئیں۔ اور اس نے مجھ سے بالکل نہیں کہا، وہ منع کر رہی تھی مگر میں نے لگوایا۔ وہ عادی نہیں ہے گرمیاں سہنے کی۔ عادی نہیں ہے تو ہو جائے گی نا، ضرورت کیا ہے اسی کی؟ وہ اور بھی چڑا۔ کیوں؟ وہ ہی کیوں ہر چیز کی عادی ہو؟ اب کہ امی بھی گرم ہوئی۔ ہمیشہ وہ ہی کیوں ایڈجسٹ کرے، وہ ہی کیوں عادتیں بدلے؟ شادی تو تم نے بھی کی ہے، تم اس کے لیے کوئی عادت کیوں نہیں بدل سکتے؟ ذرا سا تم بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ میں کیوں کروں؟ چاہ تو اس سے تھی نا میری، تو ایڈجسٹ وہی کرے۔ عجیب منطق ہے تمہاری، چاہ اسے تھی اور ہے بھی، یوں نہیں وہ اتنے دن نکال گئی اس گھر میں۔ امی سنجیدگی سے گویا ہوئیں۔ ورنہ وہ جس طبقے سے آئی ہے اس طبقے کی لڑکیاں یہ سارے گھریلو کام کاج نہیں کرتی، ایڈجسٹ نہیں کرتی، مگر وہ ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ وہ تمہاری چاہ میں تمہارا گھر بنانے کے لیے خود کو جس حد تک بدل سکتی ہے بدل رہی ہے، تم اس کا آرام کا ذرا خیال نہیں رکھ سکتے؟ اتنے کنگلے تو ہرگز نہیں ہو کہ ایک اے سی نہ افورڈ کر سکو۔ ارے کیسے شوہر ہو تم؟ گرمیوں کی راتوں میں تمہاری بیوی بے چین پھرا کرتی تھی اور تم بے خبری کی نیند میں غرق ہوتے تھے۔ اس کی بے چینیاں میں نے دیکھی، محسوس کی جب ہی تمہارے ابو جی سے کہہ کر اے سی لگوا دیا کہ کم از کم وہ بچی چین کی نیند سوئے۔ میں نہیں لایا، آپ سب کی وجہ سے آئی ہے وہ اس گھر میں۔ ہاں ہماری وجہ سے آئی ہے، مگر ہے تو تمہاری ہی نا۔ اور کیا نہیں کرتی وہ تمہارے لیے، بتاؤ مجھے۔ امی بیاہ جھاڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ خیال نہیں رکھتی تمہارا، تمہارے کام نہیں کرتی، تمہارے حقوق ادا نہیں کرتی یا پھر احترام نہیں کرتی، ہمیں عزت نہیں دیتی، ہمیں نہیں چاہتی، بتاؤ کیا نہیں کرتی وہ؟ اگر وہ موہنی سی لڑکی تمہارے رویوں کی بدولت بکھری نا تو عمر بھر سمیٹ نہیں سکو گے تم، نہ ہم اس کے باپ کے سامنے سر اٹھا سکیں گے۔ کبھی جو اپنی نازو پلی بیٹی انہوں نے ہم لوگوں کو سونپ دی، اس نے کبھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، اور تم اس سے خوامخواہ بیر پال رہے ہو۔ کچھ تو خیال کرو اس کی بے غرض چاہتوں کا، کوئی تو صلا دو۔ امی آپ سمجھ نہیں رہی، بھابیاں کیا سوچتی ہوں گی کہ ذرا سی گرمی پڑی تو امیر زادی کے لیے اے سی لگوا دیا، وہ بھی اس گھر کی بہویں ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں لگا اے سی؟ ویسا کچھ نہیں سوچتی، بہت سمجھدار ہیں۔ امی مسکرائیں۔ اور پھر جیسے ہم ہیں ویسے ہی گھروں سے وہ تینوں آئی ہیں، آئین کی طرح الگ نہیں، وہ ہماری طرح عادی ہیں ہر موسم جھیلنے اور برداشت کرنے کی، اور ان تینوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اے سی لگنے پر، بلکہ خوش ہیں یہ کہہ کر کہ جب آئین ہمارے لیے خود کو اتنا بدل سکتی ہے تو کیا ہم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ہاں اے سی لگوانے کے لیے چند ہزار کم پڑ گئے تھے تمہارے ابو جی کے پاس تو ذیشان نے دیے، پیسے تو وہ واپس نہیں لے گا۔ ہاں تو موقع محل مناسبت سے اس کے لیے کچھ کر دینا۔ کیا کروں؟ وہ پوچھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی امسال اسکول جانے والی ہو جائے گی، اس کا ایڈمیشن کرا دینا اچھے اسکول میں، سال بھر میں آفس اور دیگر اخراجات کے ساتھ۔ وہ بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ اور سنو، میری چہیتی بہو سے لڑنا مت، نہ آج اور نہ کبھی۔ پیچھے سے وہ بولی تو وہ بے ساختہ مسکراتا کمرے میں چلا گیا۔ امی کی باتوں نے احساس دلایا کہ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا، اور نتیجہ اس طور پر وہ اس سے بے حد سنجیدگی سے روٹھ چکی تھی۔ اس رات وہ اس کے جاگتے رہنے تک بیڈ روم میں ہی نہیں آئی، اور اگلی صبح جب وہ جاگا وہ کمرے میں ندارت۔ یار یہ تو سنجیدگی سے روٹھ گئی، وہ سوچتا ہوا مسکراتا اسے منانے کے جتن کے لیے نیچے ہال میں آیا تو ناشتے کی میز پر وہ سب کے ساتھ تھی۔ بھائی لوگوں کی موجودگی میں اسے مخاطب کرنا اپنی شامت بلانا تھا، سو محض اسے دیکھ کر رہ گیا جو بہت نارمل انداز میں سب کے آگے ناشتہ رکھنے میں مصروف تھی۔ امی جی
میں پاپا کے گھر جانا چاہتی ہوں، دفتن وہ بولی جو چائے پی رہا تھا۔ اس کے حلق میں اٹک گئی۔ ضرور جاؤ بیٹے، امی بھلا منع کرنے والی کہاں تھیں؟ مگر کیوں؟ امی تو نہیں، مگر وہ سوال کر گیا۔ کیوں کیا؟ جواب عمران بھائی کی طرف سے آیا۔ تمہاری بھابیاں بھی تو جاتی ہیں، ہفتہ 15 دن میکے میں تو آئین بھی جائے گی۔ ہاں ویسے بھی وہ بہت کم جاتی ہے اپنے پاپا کے گھر، روما تائید کرنے لگی۔ زیادہ جانا ضروری بھی نہیں، وہ زیر لب بدبدایا۔ ساتھ بیٹھے ذیشان بھائی نے سنا۔ کیوں؟ ایک دن رہ نہیں سکتا بیوی کے بغیر؟ آپ رہ سکتے ہیں۔ ہاں یار، چٹکی لے مجھے، یہ میں نے کیا سنا؟ ذیشان بہت شوخی سے مسکرائے تھے اور امان نے سچ مچ چٹکی لی۔ مذاق تو سمجھا کرو یار۔ اور وہ امان کو گھورتے ہوئے اپنا بازو سے ہلا رہے تھے جبکہ آئین سے کہہ رہا تھا، ابھی کل ہی تو میں 4 دنوں بعد آیا ہوں اور آج تم جانے لگی، بعد میں کسی اور دن چلی جانا۔ جی نہیں، آئین آج ہی جائے گی، اس کے بجائے فرح بھابی بولیں۔ کتنا کہا تھا ہم نے کہ اسے دلی اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر تم نہ مانے، اور اب تمہاری سزا ہے کہ آئین بھی تمہیں ایک دن کے لیے چھوڑ جائے۔ اور کیا، زویا اور روما بھابی نے بھی تائید کی تھی۔ بھابی آپ لوگ بھی؟ وہ احتجاجاً ہاتھ کا چمچہ پٹک کر چیخا۔ ہاں ہم بھی، روما مسکرائیں۔ ایک تو ہنی مون پر کہیں نہیں گئے، دوسرا جب بزنس ٹور پر دلی جانا ہوا تو آئین کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ بھابی میں تفریح کے لیے دلی نہیں گیا تھا۔ جو بھی ہو، تفریح تو ہو سکتی تھی نا اگر تم چاہتے۔ یار میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ چڑ کر اسے گھورنے لگا جو قدرے تعلقی سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ پہلے ہم سے نمٹ لو پیارے، بعد میں اسے گھوری لگانا، امان بھائی نے کہتے ہوئے اسے دھپ رسید کی۔ ایک ذرا غصہ کیا دکھایا، محترمہ کے مزاج بگڑ گئے۔ اب آئے گی تیار ہونے، تب بتاؤں گا۔ وہ تیش میں بکتا جگتا آفس کی تیاری میں لگ گیا، ساتھ ہی منتظر بھی تھا آئین کی کمرے میں آمد کا، مگر وہ نہ آئی اور کافی دیر ہو گئی۔ آفس کا ٹائم ہو گیا، اسے خود ہی کمرے سے نکلنا پڑا۔ جاتے جاتے اس نے رک کر کچن میں جھانکا۔ جھانکو مت، وہ جا چکی ہے۔ زویا اسے دیکھ کر شرارت سے بولی۔ کس کے ساتھ؟ میں لے جانے والا تھا نا۔ اس نے فون کر کے اپنے پاپا سے گاڑی منگوا لی، ابھی تو وہ نکلی ہے۔ یوں بھی وہ بائک کے سفر سے ڈرتی ہے اور تم مہا کنجوس مکھی چوس گاڑی افورڈ کر سکتے ہو، مگر پھر بھی اس کی سہولت کے لیے ایک 4 ویلر نہیں لے سکتے؟ مگر بھابی نے جتانا ضروری سمجھا۔ ہاں سارے قصور میرے ہیں، وہ آپ کی چہیتی تو آسمانوں سے اتری ہے۔ وہ بنا کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، بھابیوں کی متفقہ رائے تھی۔ شام کو وہ آفس سے لوٹا تو یقین تھا کہ آئین اسے ہال میں سب کے درمیان ملے گی، مگر سب تو تھے بس وہی نہیں۔ یہ آئی نہیں کیا؟ وہ سوچتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ عموماً وہ اپنے پاپا کے گھر جب بھی جاتی اس کے آفس لوٹنے سے پہلے آ جاتی، مگر آج نہیں آئی تھی۔ اس نے آفس سے ہی بے شمار مرتبہ اسے کال کی، مگر اس نے ایک بھی کال ریسیو نہ کی۔ یار ایک موقع تو دو بات کرنے کا، تم تو سرے سے میرے سامنے نہیں آ رہی۔ اپنے بیڈ پر دراز وہ سوچوں میں گم تھا۔ لیٹے لیٹے اس نے کئی بار فون کیا۔ اس نے آفس سے ہی بے شمار مرتبہ اسے کال کی، مگر اس نے ایک بھی بار ریسیو نہ کی۔ یار ایک موقع تو دو بات کرنے کا، تم تو سرے سے ہی میرے سامنے تک نہیں آ رہی۔ اپنے بیڈ پر دراز سوچوں میں گم تھا۔ لیٹے لیٹے اس نے کئی بار پھر سے ٹرائی کیا، مگر کال ریسیو نہیں کی۔ آؤ گی تب بتاؤں گا۔ قدرے جھنجھلا کر فون پر رکھ کر اٹھ گیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سب کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کمرے کا رخ کرنے تک وہ نہ لوٹی۔ تب امی سے پوچھا، امی وہ آئی نہیں ابھی تک؟ ارے ہاں، امی کو گویا کچھ یاد آیا، میں تو بتانا بھول گئی، اس کے پاپا نے دوپہر فون کیا تھا کہ وہ کچھ دن ان کے ساتھ رہے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا جتنے دن چاہے رکھ لیں، یوں بھی شادی کے بعد وہ پہلی بار گئی ہے رہنے، ورنہ تو شام نہیں لوٹ آتی ہے۔ امی بہت اطمینان سے بتا رہی تھی جبکہ اس کا اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ غصہ آنے لگا جب ہی تو وہ کچھ ہی کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ روشان بات سنو، اماں نے اسے پکارا۔ جی؟ تمہارے اور بہو کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ یہ کیوں پوچھا آپ نے؟ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس لیے کہ کل شام ہی 4 دنوں بعد گھر لوٹے ہو اور آج وہ میکے رہنے چلی گئی۔ تمہاری عدم موجودگی میں بھی جا سکتی تھی، مگر تمہارے آنے کے بعد گئی۔ اے سی کو لے کر جو اول فول بکا تھا تم نے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ تم سے دور بھاگ رہی ہے۔ امی کے تجزیے پر وہ اش اش کر اٹھا، مگر کہا تو اتنا، ایسا کچھ نہیں امی، ایسا ہی ہے۔ امی کو یقین تھا۔ اور یاد رکھنا، اگر وہ جلد نہ آئی تو میں تمہیں بھی گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ امی جی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو میری سائیڈ لینی چاہیے یا پرائی لڑکی کی؟ وہ بے حد چڑا۔ پرائی؟ اچھا، امی نے دھموکا جڑا۔ اسے کتنے ماہ ہو گئے تمہاری شادی کو، اور وہ اب تک پرائی ہے؟ خبردار روشان جو پھر ایسی بات کی، بیٹی ہے وہ میری، اور تم سے کم عزیز نہیں۔
मैं ही बुरा हूँ, वो बुड़बुड़ाता चला गया। यही समझ लो। अम्मी मुस्कुराती हुई कमरे की राह ले चुकी थी और वह अपने कमरे में आकर सुफैन को फ़ोन करने लगा। भाईजान, कैसे हैं आप? सुफैन ने लहक कर कहा। भाई की जान को अपने पास रख कर यह सवाल क्यों पूछ रही हो? वो धीरे से हंसा। ओहो, सुफैन की भी हंसी छोटी थी। खैर, कहाँ है वो तुम्हारी पागल बहन? फ़ोन दो इसे, मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो कहने लगा। बाजी तो सो गई। इतनी जल्दी? इसे यकीन ना आया। जल्दी कहाँ भाईजान, 11 बज रहे हैं रात के। वो महज वॉल क्लॉक पर नज़र डाल कर रह गया। खैर, मैं सुबह कह दूंगी, वो कॉल कर लेंगी, सुफैन कह रही थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इसने कहकर फ़ोन ऑफ किया। और जैसा कि इसे यकीन था वो इसे ना सुबह कॉल करेगी और ना ही इसकी कॉल रिसीव करेगी, तो वैसा ही हुआ। और वो दिन भर ऑफिस में मसरूफ़ रहने के बाद शाम को ऑफ होते ही अपने घर के बजाय तुफैल हमादी के घर आया इसे लेने। कहाँ हैं? सोफे पर बैठते वो पूछ रहा था। बाजी तो चली गई, सुफैन बोली। कब? वो छिटका। दोपहर को, वो बताने लगी। उन्होंने कॉल नहीं की आपको? हालांकि मैंने कहा था। वैसे भी भाईजान, आपकी बेगम का दिल अब हमारे घर में नहीं लगता। पिया का घर ही प्यारा लगता है अब इन्हें। आई थी तो कह रही थी ढेर सारे दिन रहेंगी, मगर दूसरे ही दिन वापस भाग ली। मैंने और पापा ने कितना चाहा कुछ दिन रुके, मगर वो ना रुकी। ओके, फिर मैं चलता हूँ। वो एकदम उठा। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? रुके, मैं पापा को बुलाती हूँ, मिल कर जाएं। सुफैन कहती हुई चली गई तो इसे बैठना पड़ा। फिर तुफैल हमादी आए और इनसे बातों के दौरान वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि कहीं इसकी नाराज़गी की खबर तो इन तक नहीं पहुँच गई, मगर वो कुछ भी अंदाज़ा ना कर सका, न सुफैन की बातों से, ना ही तुफैल हमादी के रवैयों से। वो तो हस्बे साबुक बहुत मोहब्बत और खलूस से मिले थे इससे, और जब वो घर आया तो इसे हॉल में सब के दरमियान मौजूद पा कर इत्मीनान की सांस ली। और कबल इसके कि भाई लोग खचाई शुरू करते, वो छूटते ही कहने लगा। आइन, ज़रा बात सुनो। क्या है? वो इसे देखने लगी। तुम मेरे साथ चलो, कहता हुआ इसका हाथ पकड़कर खड़ा करता वो इसे ज़बरदस्ती ले गया। भाई लोग शरारत से खनकारे। ये मेरे बड़े भाई हैं, दुनिया भर के बेशरम। वो कदरे खसियाना होकर इन्हें घूरता आइन का हाथ थामे कमरे में ले जा चुका था। हाथ छोड़ो मेरा। कमरे में आती वो बिदक गई। क्या मुसीबत है यार, सॉरी तो कर रहा हूँ। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सॉरी, कोई एक्सक्यूज़। इसने सारा जोर सर्फ किया, मगर इसकी बाहों के घेरे को तोड़ ना सकी। यार, गलती मान रहा हूँ ना, माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? मोहब्बत तो मैं करती हूँ तुमसे। मुझे मांगनी चाहिए कि रुशान बेग माफ़ कर दो मुझे कि 4 दिन की गर्मी में मोहब्बत के दावे से मुकर गई और इसी की ठंडक में बैठकर मोहब्बत की फरमाइश की। इसकी कही बात वो इसी को लौटाते हुए बेतहाशा रोई। आइन प्लीज़। तुम्हें क्या? वो रोए गई। तुम्हारी चाह में मैं चाहे जिस हद तक गुजर जाऊं तुम पर असर नहीं होने वाला। तुम तो बस इसी में मस्त रहो कि तुम चाहे गए हो। तुमने नहीं चाहा किसी को। हाँ, मैं मस्त हूँ इसी में कि मैं चाहा गया हूँ, वो इसके आंसू साफ करता हुआ कह रहा था। मगर क्या तुम मस्त नहीं हो मुझे चाहकर? तुमने उतार दी सारी मस्ती, वो इसका हाथ झटक कर बोली। वो बेसाख्तगी से हंसा। दिल जलाकर हंसते हो, बहुत कमीने लगते हो। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। तुम हंसती हो तो जिंदगी सी लगती है। बहुत वारस्तगी थी इसके अंदाज में। झूठे। मुस्कुराहट छुपाने के लिए वो रुख मोड़ने लगी, मगर इसने मुड़ने नहीं दिया। ओहो, इन मुस्कुराहटों को चुनने का हक सिर्फ मेरा है, और गुज़श्ता कई दिनों से तुमने मुझे महरूम रखा है। मैंने रखा या तुम खुद हुए? रूठा कौन था, तुम या मैं? तुम। इसके लबों पर फिर जिंदगी मचली। मैं? वो इस पर झुका। हाँ तुम। वो एकदम इसके सीने में चेहरा छुपा गई। अब बताओ, यूं बोल चाल बंद करके मेरा फिर से जीना दोबर करोगी? इसे थाम कर बेड पर बैठते वो पूछ रहा था। मैंने क्या किया? खुद ही तो बिगड़े थे। एक एसी क्या लगा, बात का बतंगर बना गए। वो कह रही थी। रुशान बेग, अभी सिर्फ 10 माह बीते हैं हमारी शादी को, पूरा साल नहीं, और तुम 10 साल पुराने शोहरों की तरह फूं फा करने लगे बीवी के सामने। उम्र कैसे गुजारोगे पता नहीं। मेरी छोड़ो, तुम कहो, तुम कैसे गुजारोगी? वो हंस रहा था। देख ही लोगे तुम, कहने की क्या ज़रूरत है? यूं ही मुझे छोड़कर भाग जाया करोगी पापा के घर? भाग कर क्या मिलना है, वहाँ दिल नहीं लगता मेरा। तुमने इतना हर्ट किया कि मैं। वो कहते कहते चुप होकर देखने लगी कि शायद वो कुछ कहे, कोई दिल खुशकुन बात। कितने गिफ्ट लाया था मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से, और तुमने खोल कर देखे भी नहीं। वो जो सुनना चाहती थी वो इसके बरक्स कह रहा था। तुमने दिए कब जो मैं देखती? इसका मुंह बन गया। सब मेरे ट्रैवलर बैग में रखे थे, खाली तुमने किया था ना। बैग और गिफ्ट बैग देखने के बजाय उठाकर अलमारी में ठूंस दिए। मुझे क्या पता मेरे लिए लाए हो, ना तो किस के लिए लाता, मैं क्या जानूं। और किस के लिए लाते? वो इसे देख रही थी इस आस पर कि वो कहेगा तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई उम्मीद, कोई यकीन। वो कुछ कहने के बजाय महज मुस्कुराया।
معمہ ہی رہو گے روشان بیگ، مشکل ترین۔ وہ قدرے افسردگی سے سوچتی اس کے کاندھے پر پیشانی ٹکا گئی۔ رات میں نہ جانے کیوں نیند اچانک اچٹ سی گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا تو بیڈ پر آئین کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ آئین کہاں ہو؟ وہ بیٹھتے بیٹھے ہی پکارنے لگا لیکن جواب ندارت۔ کہاں چلی گئی یہ؟ کمرے کے داخلی دروازے کا کھلا لاک دیکھ کر وہ سلیپنگ گاؤن پہنتا بیڈ سے اترا، کمرے کے باہر نکل کر راہداری کے ہال میں جھانکا۔ پورا ہال نیم تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اس نے چھت کی جانب نگاہ دوڑائی۔ چھت پر تو نہیں ہے بیٹھی جا کر؟ اب کاہے کی بے چینی اور بے آرامی؟ اب تو کمرے میں اے سی آن ہوتا ہے۔ پھر بھی عجیب لڑکی ہے یہ بھی، اتنی رات گئے چھت پر جانے کی کیا تک ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا چھت پر جانے والے زینے طے کر رہا تھا۔ چھت پر قدم رکھے تھے کہ وہ اسے نظر آ گئی، روما بھابی کے ساتھ بیڈ پر، روما بھابی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ بھابی میں پریگننٹ ہوں۔ وہ اسے پکارنے ہی جا رہا تھا کہ اس کی آواز پر منہ کھلا رہ گیا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے نا ہنی، تم رو کیوں رہی ہو؟ روما بھابی سے پیار سے ہنی کہتی تھی اور اب وہ بڑی محبت سے اس کا سر کندھے سے ٹکائے سے ہلاتی ہوئی کہہ رہی تھی اور وہ ان کے پیچھے قدرے فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ اور سن رہا تھا۔ ہاں بات تو خوشی کی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میں خوش نہیں ہو پا رہی۔ روشان کو بتایا تم نے؟ نہیں، کیوں؟ بتانا چاہتی تھی مگر بتا نہ سکی۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے بھابی اس کے رویوں سے، پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کرے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ کیسا ریئیکٹ کرے گا پگلی؟ خوش ہی ہوگا نا؟ پتہ نہیں بھابی، خوش ہوگا یا؟ اس نے پوری بات نہ کی۔ وہ خوش ہی ہوگا ہنی، تمہیں ضرور بتانا چاہیے۔ جس طرح ماں بننے کا احساس عورت کے لیے انمول ہوتا ہے، اسی طرح باپ بننے کا احساس مرد کے لیے انمول۔ بھابی دھیرے دھیرے اس کا سر سہلاتی کہہ رہی تھیں۔ امی جی کو بتایا؟ نہیں، صرف آپ کو۔ مجھے بھی نہ بتاتی، اگر میں اتفاقاً یہاں نہ آتی اور تمہیں روتے نہ دیکھ لیتی۔ بھابی بولی تو وہ خاموش رہی۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتا ہے تمہیں؟ چاہت کا ہی تو یقین نہیں دیتا بھابی۔ تم اس کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو پھر بھی بے یقین ہو۔ اس کی چاہتوں سے اس کا ساتھ، اس کا قرب مجھے سکون بخشتا ہے بھابی، مگر وہ احساس میں کھوجتی ہی رہ جاتی ہوں کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ محبت ہے ہنی، جب ہی تو تم اس کی زندگی میں ہو۔ ہاں مجھے ہاں مجھ سے محبت ہے، اسی لیے میں اس کی زندگی میں ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ پتہ ہے بھابی، میرے سارے ددیالی رشتے دار سوتیلے ہیں۔ میرے پاپا دادا جان کی پہلی بیوی سے تھے اور دادا جان کی دوسری بیوی نے کبھی پاپا کو سگا سمجھا ہی نہیں۔ وہ سدا سوتیلے رہے۔ حالانکہ پاپا نے اپنی شادی کے بعد ماما کے ساتھ بہت کوشش کی، دادی وغیرہ کے ساتھ رہنے کی، مگر کسی نے انہیں برداشت نہ کیا۔ میری ماما کے ساتھ دادی وغیرہ نے بہت برا سلوک کیا، ہر طرح سے انہیں رنج پہنچانے کی کوشش کی، پھر بھی پاپا کی خاطر ماما برداشت کرتی رہیں۔ ہر ممکن کوشش کر ڈالی فیملی میں رہنے کی، مگر وہ نہ رہ سکیں۔ دادی وغیرہ کے ناروا سلوک اور رویے دیکھ کر پاپا خود ہی ماما کو لے کر ان سے الگ ہو گئے، حالانکہ وہ فیملی میں رہنا چاہتے تھے۔ میری پھر 4 سال بعد سفین کی پیدائش پر ماما چل بسیں۔ اس وقت بھی پاپا نے بہت چاہا کہ وہ سب کے ساتھ رہیں، مگر ہمیں کسی نے قبول نہ کیا اور پاپا کو ہم دونوں بہنوں کے ساتھ تنہا ہی جینا پڑا۔ فیملی میں رہنے کی خواہش کے باوجود جب ہم بہنیں بڑی ہوئیں تو پاپا کے منہ سے اکثر سنا کہ وہ ہمیں جوائنٹ فیملیز میں بیاہیں گے۔ پاپا کی اس خواہش پر میں اور سفین بہت ہنستی، مگر جب میری شادی ہوئی اور میں یہاں آپ لوگوں کی فیملی میں آئی تب میں نے جانا کہ پاپا ہمیں جوائنٹ فیملی میں کیوں بیاہنا چاہتے تھے۔ دراصل وہ رشتوں کے معاملے میں بہت تشنہ ہیں اور چاہتے تھے کہ ان کی تشنگی ہمارے حصے میں بھی آئے گی۔ وہ ہم بہنوں کو ہر وہ رشتہ اور پیار دینا چاہتے تھے جو وہ خود پانے میں ناکام رہے، اور آج جب میں آپ سب کی محبتیں سمیٹ کر خوش ہوں تو پاپا کو مطمئن پاتی ہوں۔ حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا جوائنٹ فیملی کا حصہ بننے کا۔ میں نے پاپا سے صاف کہہ دیا کہ میں روشان کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اس سے کروں گی، اور یہ تو محض اتفاق تھا کہ پاپا دادا جی سے ملے اور روشان بیگ کو میرے لیے پسند کیا۔ میں نے پاپا کو صاف کہہ دیا کہ میں روشان کو پسند کرتی ہوں، شادی اسی سے کروں گی، اور یہ تو محض اتفاق تھا کہ پاپا دادا جی سے ملے اور روشان بیگ کو میرے لیے پسند کیا۔ اور جب میں نے جان لیا کہ پاپا کا روشان وہی ہے جو میری پسند ہے، اور پھر میں نے حامی بھرنے میں دیر نہ کی۔ پاپا بہت خوش تھے لیکن قدرے فکر مند کہ میں جوائنٹ فیملی، وہ بھی مڈل کلاس میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی، مگر میں نے یقین دلایا میں ضرور ایڈجسٹ کروں گی اور انہیں شکایت کا موقع نہ دوں گی، اور اپنے ددیال والوں کو یہ کہنے کا موقع دوں گی کہ طفیل کی بیٹی کو فیملی میں رہنے کا ڈھنگ نہیں۔ دادی اکثر یہ طعنہ پاپا کو دیتی تھیں کہ جس انداز میں پاپا نے ہم بہنوں کی تربیت کی، تو دادی برملا کہتی کہ ہم کسی بھی بڑی پوری فیملی میں ٹک نہیں پائیں گے۔ سفین کا تو مجھے نہیں پتا بھابی، لیکن میں ٹک گئی، ایڈجسٹ کر لیا نا میں نے اپنی فیملی میں۔ وہ چپ ہو کر روما کو دیکھنے لگی۔ ہاں بہت اچھی طرح سے تم نے خود کو ایڈجسٹ کیا۔ آج تمہاری ماما ہوتی تو تم پر فخر کرتی کہ تم ایک مثالی بیٹی ہو، بہو ہو، بیوی ہو۔ بہو اور بیٹی تک تو ٹھیک ہے بھابی، بیوی میں مثالی نہیں۔
تم ہو بے شک ہنی، میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ تو نہیں کہتا بھابھی جس کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز میں حسرتیں پنہا تھی۔ کہے گا ایک دن، دیکھنا تم، وہ دلاسا دے رہی تھی۔ کب بھابھی؟ اس کی چاہ میں نے اپنا آپ مٹا ڈالا اور بس رشتہ نبھا رہا ہے وہ کہہ رہی تھی۔ سال بیت گیا بھابھی، وہ نہ میری کسی تبدیلی پر چونکتا ہے نہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ پتا ہے، اس کی ایک جھلک پانے کے لیے میں دن بھر کالج میں خوار ہوتی تھی۔ وہ نظر آ جاتا تو لگتا میری رگوں میں زندگی رواں ہو گئی۔ وہ سادہ اور سمارٹ تھا، وہ شریف اتنا کہ کبھی کسی لڑکی کی طرف ارادتاً نظر نہ ڈالتا، اور یہی خوبی مجھے اس کی طرف کھینچ گئی۔ پہلے تو شرارتاً میں اسے ستاتی، اگر لفٹ دے گا تو اس کے ساتھ فلرٹ کروں گی، مگر فلرٹ کرنے کے چکر میں سچ مچ اس کی چاہ کر بیٹھی، اور جب چاہنے لگی تو پھر اس کے پیچھے ہی لگ گئی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ باتیں تو اس نے ڈھیرے کر لی مجھ سے، لیکن پھر بھی میری پذیرائی نہ کی۔ وہ آج بھی ویسا ہی ہے، کہتا ہے مجھے اس کی چاہ ہے تو میں بدلوں خود کو۔ وہ نہیں ہے، میں نے بدل لیا خود کو۔ کیا نہیں بدلا بھابھی؟ ہاں، تم یکسر بدل گئی، پہلے جیسی آئین تو نہیں ہو۔ تو پھر وہ کیوں نہیں آتا میرے پاس؟ کیوں نہیں کہتا کہ اس کی چاہت، اس کی وفا میرے لیے ہے؟ وہ کہہ رہی تھی۔ آئین؟ پاگل ہو تم بالکل، بس چپ کر جاؤ۔ کتنا رو گی؟ آج رونے دے بھابھی، آج کے بعد کبھی نہیں روؤں گی۔ وہ آپ کا دیور رولائے گا بھی تب بھی نہیں کہ میرے بچے کی صحت متاثر ہوگی میرے رونے سے۔ بس اب میں اپنے بچے کے لیے جوں گی، خوش رہوں گی۔ وہ شاید مسکرائی تھی اور دور کھڑے روشان نے محسوس کر لی تھی۔ چلو اب اٹھو، رات کافی بیت چکی ہے، سو جاؤ۔ روشان کو بتا دینا کہ تم پریگننٹ ہو۔ بے وقوف لڑکی، اتنی باتیں مجھ سے کی، اس سے کر لیتی تو اس قدر ستاتا تمہیں؟ روما بھابھی سے ڈانٹ رہی تھی۔ اس سے کیا بات کرتی؟ وہ تو اسی پر اتراتا ہے کہ میں چاہتی ہوں اسے اور اس کے لیے بدل گئی ہوں، تو کون سا کمال ہے؟ خیر چلو اٹھو، جاؤ اب، بھابھی نے کہتے ہوئے اپنے کندھے پر ٹکا اس کا سر ہٹایا تو وہ تیزی سے پلٹ کر زینت طے کر کے کمرے میں چلایا۔ چند منٹ بعد ہی آئین بھی کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑا اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ پاگل لڑکی، خود کو سوتا ظاہر کرنے کے لیے وہ کروٹ بدل گیا۔ صبح حسب معمول وہ بیدار ہوا اور اٹھنے ساتھ ہی سے دیکھا تو خلاف معمول وہ سو رہی تھی، ورنہ تو شادی کے ابتدائی دنوں کو چھوڑ کر وہ ہر صبح پہلے بستر چھوڑ جاتی، مگر آج وہ سوتی رہی تھی۔ اس نے بھی جگانے کے بجائے باتھ روم کی راہ لی۔ جب نہا کے نکلنے تک وہ سوتی رہی، رات نہ جانے کب تک جاگتی رہی ہوگی۔ وہ سوچتا ہوا مسکراتا اسے ڈسٹرب کیے بغیر فجر کی نماز کے لیے نکل گیا۔ آئین جاگی ہے یا؟ وہ جب فجر پڑھ کر لوٹا تو روما بھابھی اسے برآمدے میں مل گئی۔ میرے جانے تک تو سو رہی تھی، اب پتہ نہیں، اگر سو رہی ہو تو جگانا نہیں۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ کہنے لگا، رات تک جاگتی رہی ہے، خبر ہے تمہیں؟ جی، رات تم چھت پر موجود تھے نا؟ وہ اب مسکرائی تھیں۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے نظریں پھیر گیا۔ کب تک اسے آزمائشوں کی سولی پر لٹکا کر رکھو گے روشان؟ بھابھی پلیز۔ وہ قدرے خفیف سا ہوا۔ میں نے اسے کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈالا، وہ خود ہی پڑ گئی مجھ سے محبت کر کے۔ چلو مانا تم نے نہیں ڈالا، مگر اسے آزمائشوں نکالنے کی صحیح بھی نہیں کی۔ وہ یقیناً بحث کے موڈ میں تھی اور اسی کے انتظار میں برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی روشان، کچھ باتیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ جس طرح وہ تمہارے لیے بغیر تمہارے کہے بغیر بہت سی ضروریات محسوس کرتی ہے اور انہیں پورا کرنے کی صحیح کرتی ہے، تمہیں بھی اس کی ضروریات کہے بغیر پورا کرنی چاہیے۔ کرتا ہوں بھابھی۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ اور پرومس، اب سے اس کے کہے بغیر اس کی ضروریات پوری کروں گا، اسے وہ ساری سہولیات بھی دوں گا جو میں افورڈ کر سکتا ہوں اور جن کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ اسے احساس دو کہ تم بھی چاہتے ہو اسے، محض رشتہ نہیں نبھا رہے۔ وہ بھی مسکرائی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ ہنوز سو رہی تھی، تب وہ طویل سانس لے کر مسکراتا اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ سو واٹ؟ ناممکن کو ممکن کرنا جانتی ہوں میں۔ جانے کیسے؟ اسے اس کی کہی ایک پرانی بات یاد آئی۔ ناممکن کو ممکن تو کر چکی ہو میری جان۔ ایک کونے کے بل دراز ہو کر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میری فیملی کا ہر فرد تمہیں پسند کرتا ہے، اس حد تک کہ تمہاری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے اور بے جھجک میری کلاس لے ڈالتا ہے، اور یہی تو میں چاہتا تھا کہ میری فیملی کا ہر فرد مجھ سمیت تمہیں چاہے اور تم بھی سب میں گھل مل جاؤ، اس قدر کہ تمہاری خاطر میرے مجھ سے لڑے۔ سوچوں میں گم بے خیالی میں وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اسے جگا چکا تھا۔ او گاڈ! کمرے میں اترتی دھوپ کا احساس پاتے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھتا ہوا خود بھی اٹھا۔ اتنی دیر تک میں سوتی رہی، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کھلے بالوں کو سمیٹتی وہ بیڈ سے اترنے لگی، مگر اس نے اترنے نہیں دیا۔ سمیٹو نہیں، یوں ہی کھلے رہنے دو۔ اسے سمیٹتے ہوئے وہ مسکرایا۔ چھوڑو نا، میں ویسے بھی لیٹ ہو چکی ہوں۔ وہ کس میں سائی؟ کہاں سے لیٹ ہو رہی ہو؟ کالج وغیرہ جاتی ہو کیا؟ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ناشتہ بنانا ہے، بھابیاں بنا لیں گی، بلکہ بنا بھی چکی ہوں گی۔ وہ پھر مسکرایا۔ آج تم یہیں
رہو، کہیں نہ جاؤ، بس محسوس کرو مجھے۔ تمہیں محسوس کرنے کے لیے مجھے تمہارے قریب رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی روشان، میں تو فاصلوں میں بھی تمہیں محسوس کرتی ہوں۔ زندگی پھر مسکرائی تھی، اس کے لبوں سے کتنی خوبصورت بات کہہ دی تھی، وہ اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ آئین اور روما بھابھی کی باتیں وہ سن چکا تھا، پھر بھی منتظر تھا کہ آئین اسے خود اپنے پریگننٹ ہونے کے بارے میں بتائے، لیکن ایک ایک کر کے بہت دن گزر گئے مگر آئین نے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی، اور اس روز بھی اپنے کمرے میں بظاہر کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف وہ لاشعوری طور پر منتظر تھا وہ اپنی پریگننسی کے بارے میں کچھ کہے، مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرتی وارڈروب کو نئے سرے سے سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ مجھے کب بتائے گی کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ بتائے گی بھی یا امی وغیرہ سے پتہ چلے گا؟ بالآخر تنگ آ کر اس نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی اور اسے دیکھنے لگا جو سعدیہ آپا کے متعلق کوئی بات کہتے کہتے ایک دم ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ بے ساختگی سے مسکراتا سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا ہوا آئین، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم ہی اس کا ہاتھ تھام گیا جو قطرے سرد ہو رہے تھے۔ ہاں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں روشان بیگ، وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہو تو پھر طے کیوں کر رہی ہو؟ شام میں ناشتہ زیادہ ہو گیا تھا شاید، اسی لیے۔ ناشتہ زیادہ ہو گیا تھا یا تم مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو؟ حسب سابق اپنی تکلیف کا سارے میں ڈھنڈورا پیٹو گی، پھر میں امی یا کسی اور سے سنوں گا، تم خود کچھ نہیں پھوٹو گی۔ ڈھنڈورا نہیں پیٹتی میں، وہ بھی چڑ بیٹھ کر اٹھ بیٹھی۔ امی بنا کہے میری تکلیف جا لیتی ہیں، وہی دوسروں سے کہہ دیتی ہیں، میں کیا کروں؟ تو پھر ٹھیک، میں امی سے جا کر پوچھتا ہوں تمہاری طبیعت، وہ کہہ کر اٹھنے لگا کہ وہ مان ہاتھ روک گئی۔ روشان بیگ، اتنے بھولے نہیں ہو جتنا ظاہر کر رہے ہو، عقل کے ناخن لے لو اب، کیونکہ باپ بننے والے ہو تم۔ اس کے لبوں پر زندگی مسکرائی۔ اب بھی نہ بتاتی، میں امی سے سن لیتا۔ وہ ایک دم اسے اپنی جانب کھینچتا مسکرایا۔ اتنے دن لگا دیے بتانے میں کب سے منتظر تھا تمہارے منہ سے سننے کا، حالانکہ روما بھابھی نے مجھے بتا دیا تھا۔ بھابھی نے بتایا یا تم نے خود سنی ہماری باتیں؟ یہی سمجھ لو۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کیا سوچتی ہو میرے بارے میں؟ کیسا ہوں میں؟ وہ بہت غیر متوقع سوال تھا، وہ حیران ہوئی۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ تم اچھے ہو، بہت اچھے۔ جھوٹ، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اچھا نہیں ہوں، مگر ہوتا تو تمہیں آزمائشوں سے دو چار کیوں کرتا؟ آزمائشوں میں نے اپنے لیے خود چنی تھی روشان بیگ۔ ہاں، مگر ان آزمائشوں کو میں ختم کر سکتا تھا، مگر کیا نہیں۔ تم بخوبی ایڈجسٹ کر رہی تھی میرے گھر میں میری فیملی کے ساتھ، اور بہت سی سہولیات میں تمہیں دے سکتا تھا، مگر میں نے نہیں دی، بلکہ میں سنگ دل بن گیا، یہ کہہ کر تمہیں تنہا چھوڑ دیا کہ محبت تم نے کی ہے، اسی لیے بدلنا بھی تمہیں ہوگا، حالانکہ مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تم میرے ساتھ ہو روشان بیگ، وہ صدا اسے اس کے پورے نام سے ہی مخاطب کرتی تھی، اور اس کے منہ سے اپنا نام سننا اسے اچھا لگتا۔ میں کہاں ہوں تمہارے ساتھ؟ اگر ہوتا تو امی جی کے بجائے تمہاری بے چینیاں میں محسوس کرتا، لیکن میں نے تو اس کے برعکس کیا، تمہیں ہرٹ کیا۔ اب خود یہ اعتراف کر رہے ہو تو میں بھی اقرار ہی کروں گی۔ وہ مسکرائی۔ تو کہہ دو نا، میں برا ہوں، اچھا شوہر نہیں بن سکا۔ وہ بولا۔ تم برے نہیں ہو، بس مغرور تھے، یہ جان کر کہ کوئی تمہیں اس قدر چاہتا ہے، تمہاری خاطر اپنا معیار زندگی بدل سکتا ہے، اور میں جو کہوں کہ یہی غرور میں تمہیں دینا چاہتا ہوں تو؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کیا؟ وہ پل بھر کو حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر مسکرائی۔ یہ غرور تو سدا میرے پاس ہے روشان، یعنی میں خواہ معافی تلافی کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ معافی نہیں مانگو، صرف تلافی کرو اپنی وفائیں میرے نام کر کے۔ وہ تو میں کب کی کر چکا۔ وہ بے ساختہ ہنسا۔ کبھی کہا نہیں، مگر آج کہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور میں تمہیں اپنی ساری وفائیں دیتا ہوں۔ پھر سے کہو۔ وہ سرشاری سے آنکھیں موند کر بولی، اور اس نے دہرایا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی ساری وفائیں تمہیں دیتا ہوں۔ اور کہو، کہتے رہو روشان بیگ۔ اس کی بند پلکوں سے آنسو بڑی روانی سے پھسلے۔ پاگل سی، دیوانی لڑکی، اسے خود میں سموئے وہ مسکرایا۔ رونے کی کیا تک ہے بھلا؟ میں کہاں رو رہی ہوں؟ وہ کہنے لگی۔ میں اب کبھی نہیں روؤں گی، تم رولاؤ گے تب بھی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں پریگننٹ ہوں، اور پریگننسی کے دوران رونا دھونا مچا کر رونی صورت والا بچہ ہرگز پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر کیسا بچہ چاہتی ہو؟ وہ بے ساختگی سے پوچھ بیٹھا۔ تم جیسا، مغرور سا۔ اوہو، تم جیسی دیوانی سی۔ نہ تم سا مغرور سا ہوگا، بس نہ تم سا نہ مجھ سا، بلکہ ہم سا، ہے نا؟ وہ جھکا تھا اس پر۔ روشان، کھانے کے لیے آ جاؤ۔ آئین سمیت اسی پل دروازے پر دستک کے ساتھ روما بھابھی کی آواز آئی۔ کیا بروقت انٹری ماری ہے ظالم سماج نے؟ اس نے برا سا منہ بنایا، جبکہ وہ ہنستی ہوئی اسے پرے دھکیل کر بیڈ سے اتر گئی۔ تمہیں اتنی جلدی کیا پڑی ہے کھانے کی؟ بھابھی آواز دے کر جا چکی ہیں۔ رکو نا، سنو تو صحیح، وہ کہتا رہ گیا، اور وہ ہنستی ہوئی اسے انگوٹھا دکھا کر کمرے سے نکل گئی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔